अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नॉवल नमकीन पानियों का सफ़र बाय मुनम मलिक की ये 21वीं किस्त है। यकीन नहीं आ रहा आपको? हिज़र धीरे से मुस्कुरा दिया था। सानिया ने फ़ौरन अपने तासुरात मिटाए। मुमकिन था कि वो उसका आबाई गाँव हो। बहुत से लोग शहर आकर बस जाते हैं। इसमें इतनी हैरत की क्या बात थी? आप उनकी फ़ाइल मुझे ला दें, मैं अभी आया। वो करम इलाही की फ़ाइल लेकर वर्क पलटती हुई राहदारी अबूर करते चला गया था। सानिया अंदर बैठ के उसका इंतज़ार करने लगी और उसके बारे में सोचने लगी। कुछ देर बीती थी कि एक वार्ड बॉय नर्स को कहकर करम इलाही के खून के सैंपल्स ले गया था। वही वार्ड बॉय वापस आया तो उसके हाथ में करम इलाही की फ़ाइल थी और एक नई व्हीलचेयर। सानिया ने हैरानी से फ़ाइल ली। जिन इंजेक्शंस पे उसके साइन दरकार थे, वहाँ एमएस के बारीक से साइन किए गए थे। ये सानिया ने व्हीलचेयर का पूछा। जो सर आपके साथ थे उन्होंने दी है और पीसीआर टेस्ट के लिए ब्लड भी लैब में दे दिया गया है। ये रिपोर्ट जल्द मिल जाएगी। आपको कोई मसला हो, परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। मेरा नाइट ड्यूटी होती है। सानिया हैरानी से सुनती रह गई थी। वो चला गया तो चंद मिनट बाद खिज़र उसे दिखाई दिया था। उसके हाथ में फलों के शॉपर्स और जूसेस के डब्बे थे। सानिया सख्त शर्मिंदा हो गई। प्लीज़ इसकी ज़रूरत नहीं है आप मुझे अपना भाई समझे। खिज़र ने हाथ उठा के उसे खामोश करा दिया था। मगर ये तो कुछ खाते पीते नहीं, आप बिला वजह ज़हमत कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत सिर्फ मरीज़ को नहीं, आपको भी है। आप खुद बीमार पड़ने वाली हैं। अपना ख़्याल रखें तो मरीज़ की देखभाल कर सकेंगी। हिज़र वाक़ई उसे बड़े भाइयों की तरह समझा रहा था। सानिया इतनी खामोश हुई कि वो कुछ बोल ही ना सकी थी। ये कुछ पैसे हैं, मैंने यहाँ वार्ड बॉय को अपना नंबर दिया है। कोई भी मसला हो तो बिला झिझक बताना। मैं दोबारा खैरियत पूछने आऊँगा। हिज़र ने साइड टेबल पे नोट रख दिए थे। एक मुस्कुराहट से सानिया को नवाज़ता वो छोटे-छोटे कदम उठाता चला गया था। सानिया अजीब से एहसासात में गिर गई थी। वो खिड़की से एक राहदारी के आखिरी सिरे तक उस ड्रेस कोट में मलबूस शख्स की पुश्त को तकती चली गई थी। कुछ लोग कितने मेहरबान होते हैं, दिल के बादशाह। जहाँ अपनों की बेहिसी सही जा रही हो, वहाँ ऐसे लोग इस तरह बेयकीनी में मुब्तला करते हैं। घर में वालिदैन की मौजूदगी अक्सर बाइस राहत होती है तो औलाद का वजूद बाइस रौनक, बाइस सुख, बाइस आसूदगी। वो अपने खाली आंगन को खाली खाली आंखों से देखे सोचे गईं। मेरे घर तो अब कोई परिंदा भी नहीं बोलता। मेरे दिल के टुकड़े कहाँ बिखर गए। ताजवर ने यासियत से खुद कलामी की थी। उनकी आंखें वीरान थीं, दिल उजाड़। वो हमेशा से दर्द पीती आई थीं। अब दर्द उनको पी रहा था। मेरी सिमी, उनके दिल से हूक उठी। तुम तो महफूज मकाम पे होगी। तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ है। तुम खुश होगी मेरी जान। वो तसव्वुर में सिमी को मुस्कुराता देख रही थी। फिर उनके लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। लब फैले तो उन पर दरारें पड़ गई थीं। और सानिया, दिल गहराइयों में ओट बदल गया। तुम तो यहीं हो मेरे करीब, इसी आसमान, इसी फिजा में, फिर भी मुझसे दूर। मुझे माफ़ करना मेरी बच्ची, उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा था। किसी तरह ये आवाज़ सानिया तक पहुंच जाए। कोई हवा, कोई पखेरू, कोई कासिद बने और उनका पैगाम पहुंचा दे। सबा ने ताजवर को खुद से बातें करते देखा था। उसे लगा जैसे कोई पागल बैठी हो कि दिल पे अजब ठंडे पानी के छींटे पड़े थे। उसे यकीनन मेरी बद्दुआ लगी है। उसने तंजिया सोचा, फिर ताजवर की तरफ कदम बढ़ाने से कबल ज़हन के पर्दे पे कोई पुराना सा वीडियो चलने लगा था। माज़ी, ताजवर के घर वापस आने पर सबा खान ने उस सल्तनत पे मलका बनने के ख्वाब देखे थे, मगर शौहर के थप्पड़ और देवर के तीखे निश्तरनों से बावर करवा दिया था कि उस सल्तनत की मलका एक ही थी। मलका भले जख्मी थी, मगर उसकी हैसियत और कद्र सबकी नज़रों में बहुत ऊंची थी, जबकि उसकी अहमियत दो कौड़ी होकर रह गई थी। हाकिम की कही बात ने उसको जलाकर खाकस्तर कर दिया था। हालांकि वैसी बातों पे कान नहीं धरती थी। हमेशा छाती ठोंक कर वो कहती थी आई थी कि वो ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। इस बार ताजवर को उस पे फौकियत दी गई थी, ताजवर के किरदार की गवाही, जबकि उस पे कीचड़ उछाला गया था। ये बात उसको कहीं चैन नहीं लेने देती थी। इसलिए उस दिन वो ताजवर से उलझ पड़ी थी। मैंने जो देखा था सिर्फ वही बताया था। तुम्हारे साथ जो किया वो तुम्हारे शौहर की ज़हनियत है जो वो तुम पे एतबार नहीं करता और अब सारा कसूर मेरे सर पे डाल दिया। उसकी शक्ल तेज धूप में पड़े लोहे की मानद हो रही थी। ताजवर उसको जवाब देना मुनासिब नहीं समझती थी और ये बात सबा खान का सारा खून जला कर रखती थी। समझती क्या हो तुम खुद को? बिलाखिर वो चीख उठी। क्या सारी दुनिया में एक तुम ही रह गई हो जिसके किरदार पे कोई उंगली ना उठा सके? एक तुम ही नेक और पाकीज़ा रूह हो, हम सारे जहन्नमी। इसका फैसला हम कैसे कर सकते हैं? ताजवर ने हैरत से उसका लाल चेहरा देखा था। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बेकार समझती हूँ, ना ही मेरे ज़हन में इतनी कुव्वत है कि तुम्हें सोचूं, लेकिन तुमने, उसने नज़रें सबा पे गाड़नी थी। तुमने मेरी किरदार कशी की, तुमने जो देखा वो कहा। क्या देखा तुमने? सच तो ये है तुमने मुझे बदचलन साबित करना चाहा है। तुमने जो खुद में पाया है वही मुझ पे थोपना चाहा। ये फ़र्क है हम दोनों में।
تاجور کوف تو بیزاری سے جواب دے کر اپنا کام کرنے لگ گئی تھی۔ صبا اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹی۔ تمہیں کس نے حق دیا میرے کردار پہ سوال اٹھاؤ؟ یہ حق تمہیں کس نے دیا تھا؟ تاجور کا سوال اسے سلگا گیا۔ دنیا یہ حق مانگتی نہیں ہے، حق چھین لیتی ہے۔ دنیا کی بات مت کرو تاجور، یہ گندگی تمہارے شوہر کے ذہن کی پیداوار ہے۔ دنیا کی بات مت کروں؟ تاجور نے مذاق اڑانے والے انداز میں بات دہرائی۔ تم اس اونچی 4 دیواری والے گھر میں دنیا سے چھپ چکی ہو صبا، اس لیے آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ تمہیں لگتا ہے تم بہت عزت دار ہو نا؟ انسان اپنا ماضی بھلا دیتا ہے، دنیا نہیں بھولتی۔ وہ سر جھٹک کر مزید کوئی بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر صبا کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کیا بکواس کرنا چاہتی ہو تم؟ بتاؤ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس گھر سے باہر نکل کر دیکھو۔ جو عورت راتوں رات اس گھر میں اگائی، جس کے نکاح کا کبھی کسی کو معلوم ہوا نہ رخصتی کا، جس کے خاندان کا کسی کو اتا پتہ نہیں، نہ جگہ مقام کا، وہ تمہارے سائے سے بھی دور رہنا چاہتے ہیں۔ تاجور نے اس کے وجود پہ انگارے اچھال دیے تھے۔ وہ بالکل جامد سی دھڑ دھڑ جلتی جا رہی تھی۔ یہ دوسری مرتبہ تھا جب اس کو لگا اس کی بےزتی کی گئی ہے۔ اس وقت اس کے پاس تاجور کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، مگر اس نے تہیہ کر لیا، اس گھر سے نکلے گی اور دنیا سے ملے گی، اپنی عزت لوگوں کی نظروں میں بنائے گی۔ وہ آس پاس کے گھروں میں میل جول بنانے لگی۔ یہ دیکھ کر اسے دلی مسرت ہوئی تھی کہ تاجور کی بات سچ نہیں ہوئی۔ لوگ اسے خار نہیں کھاتے تھے، وہ اسے اپنے گھر میں بھی آنے دیتے تھے، کرید کرید کے اسے سوال پوچھتے جیسے اس میں عورتوں کی دلچسپی ہو۔ بس ایک مرتبہ ہی عجیب واقعہ ہوا۔ حسب معمول وہ اپنی نئی نویلی دوست کے گھر گئی تھی۔ دروازہ کھولا گیا مگر اسے اندر نہ بلایا گیا۔ اس کی دوست بار بار اسے الجھن آمیز نظروں سے دیکھتی، کبھی پیچھے نظر ڈالتی۔ صبا کی آنکھوں سے بے قراری چھپ نہیں سکی۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، تم کب جاؤ گے؟ میں نے دروازہ بند کرنا ہے۔ ابھی تو آئی ہوں۔ صبا کا دل ڈوبا۔ پھر آج اندر نہیں آ سکتی تم، اس کے ابا گھر پہ ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں۔ مگر کیوں؟ دل دھک۔ انہیں ہمارا تم سے بات کرنا پسند نہیں، کہتے ہیں گھر کے ماحول پہ برا اثر پڑتا ہے، دوستی اپنے جیسوں میں ہونی چاہیے۔ وہ جھجک جھجک کے بول رہی تھی اور صبا خان کو کسی نے کھینچ کر جوتا دے مارا تھا۔ دنیا واقعی اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی، اگر اچھا بھی سمجھتی تھی تو اپنے جیسا عزت دار نہیں سمجھتی تھی۔ صبا خان کے ذہن میں اس دن تاجور کی بات گونجی تھی۔ دنیا کبھی نہیں بھولتی، اور وہ کبھی بھولی بھی نہیں تھی۔ زندگی کے ہر موڑ پہ اسے اسی طرح کے رویے کا بار بار سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ آج بھی صرف صدام کے لیے اہم تھی، باقی سب کے لیے تو آج بھی راتوں رات اگ آنے والی عورت، نہ گھر خاندان، نہ جگہ مکان، نہ کوئی وقار، نہ کردار۔ حال اور وقت نے کیسا پانسا پلٹا تھا۔ وہ تو کچھ نہ کر سکی مگر قدرت نے خوب ان سے بدلہ لے لیا۔ وہ عزت وقار کردار کی بڑی بڑی گوائیاں، ساری نیک نامی خاک ہو چلی تھی۔ سب اگر تہی دامن تھی تو آج وہ بھی اس کی صف میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اس کیفیت سے لطف اندوز ہوتی تاجور کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ تاجور نے اس کے پیروں کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر چہرے کو۔ تاجور، تمہارا غرور کا سر خاصا برا چکنا چور ہوا ہے۔ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ وہ ترہم آمیز نظروں سے تاجور کو دیکھتی بول رہی تھی۔ تاجور کے تاثرات بدلے۔ کس غرور کی بات کر رہی ہو؟ اپنی عزت اور رتبے کا غرور، اپنے باپ کی شان و شوکت کا گھمنڈ۔ میرے باپ کا نام مت لینا صبا۔ تاجور کے لہجے میں کرختگی آ گئی تھی۔ صبا ہنس پڑی۔ یعنی بس رسی ہی جلی ہے؟ تالی بجا کر ہنسی۔ ہاں، اسی غرور نے تمہیں کہیں نہ چھوڑا، نہ گھر کا نہ باہر کا۔ وہ کیا کہتی تھی تم؟ یہ غرور نہیں ہے، یہ فخر ہے۔ رشک عاجزی پیدا کرتا ہے۔ غرور کو زوال ہو سکتا ہے مگر عاجزی تو اللہ کو پسند ہے۔ ابھی بھی اسی پھول میں بیٹھی ہو؟ وہ تمسخر سے بولی۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، سب کچھ لٹ چکا ہے۔ تم آج اسی جگہ پہ آ گئی ہو جہاں پر کل میں تھی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی تھی، آج خود تم اور تمہاری اولاد دنیا میں حقیر ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے لہجے میں بھی وہی حقارت اتر آئی تھی، تحقیر آمیز لہجہ۔ تاجور نے کرب سے آنکھیں پلکیں جھپکیں۔ نہیں صبا نہیں۔ تاجور نے زخمی انداز میں سر تکی میں ہلایا۔ ہم دونوں ایک جگہ پر نہیں ہیں۔ اللہ سزا اس کو دیتا ہے جو گناہ کیا گیا ہو، بے قصوروں کو سزا دنیا دیتی ہے، مگر اس دنیا سے بڑی وہ ذات ہے، وہ رحم کرنے پہ آئے تو دنیا کے تمام ستم ہیچ ہیں۔ ہاں، تاجور کا حدت سے دہکتا چہرہ دیکھ کر صبا نے ہنکارا بھرا تھا۔ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو تمہارے ساتھ ہوا ہے کیا اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے؟ بے شک۔ تاجور کی آنکھیں ضبط سے نم ہوئی۔ وہ نہ چاہے تو کسی میں کیا جرت؟ پھر بھی خود کو دلاسا دیتی ہو؟ صبا کو خود پہ قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی میرا سہارا ہے۔ میری بربادی تمہیں نظر آ رہی ہے، میرا آباد ہونا بھی ضرور دیکھنا۔ ایک آزمائش تم نے دیکھ لی، ایک انعام دنیا دیکھے گی۔ تاجر کے چہرے پہ رنج و یقین کے میلے جلے سائے ایسے لہرا رہے تھے، صبا کی ہنسی سمٹی گئی۔ یہ آنسو دیکھ رہی ہو؟ تاجور نے انگلی پہ رکھی بوند دکھائی اور مسکرائی۔ یہ مایوسی کے نہیں ہے، یہ اس التجا کے ہیں کہ اللہ تیری بے کس بندی تیرے کرشمے کو ترس رہی ہے۔ ان کے لہجے میں ایمان بول رہا تھا، اللہ پر ان کا یقین۔
सबा को अब महसूस हुआ कि ताजवर के चेहरे पे फैले उन रंगों का क्या मफहूम था। ये मत सोचना कि मैं और मेरी औलाद तुम्हारी जगह पे आ गई हैं। तुम्हारी बद्दुआ मुझे नहीं लग सकती, क्योंकि तुम्हारे अमाल की जिम्मेदार ताजवर नहीं है, मेरी औलाद मासूम है। हाँ, मासूम, जो रात के अंधेरे में। सबा तलखी से कुछ कहने जा रही थी, मगर ताजवर ने उसकी बात उचक ली। रात के अंधेरे में गई है, एक दिन की रोशनी में सर उठाकर रुखसत करूंगी। दिन की वो रोशनी जो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। फिर तुम कैसे खुद को मेरी बेटी के मुकाबिल ला सकती हो? ताजवर ने सवालिया देखा था। दिन की रोशनी जिसने सबा की सूरत तारीक कर दी। वो जितनी नफरत, हकारत और बुग़्ज़ लेकर आ जाती, ताजवर के पास जीतने के लिए सच्चाई के बहुत सारे हथियार थे, क्योंकि बात करने के लिए उन्हें गर्दन झुकानी नहीं पड़ती थी। आज भी वो सर उठाकर बोल सकती थी। क्या तुमने मुझे मिस किया? सोफे पे बैठा खिज़र पाँव को जूते की कैद से आज़ाद करते हुए सिमी से पूछ रहा था। जूते उतार कर टाई ढीली की, फिर हाथ बढ़ाकर टेबल पे रखा पानी का गिलास उठा लिया जो सिमी ने उसके लिए लाकर रखा था। मिस, मेरे पास इतना वक्त होता है कि मैं तुम्हें मिस करूंगी। खिज़र के कपड़े निकालती सिमी ने पलटकर एक निगाह डाली। घूंट घूंट पानी पीता खिज़र रुक गया। तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, सीरियसली? खिज़र की बेयकीन सी आवाज़ सुनाई दी। याद करने के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं होती। ऑफिस में मैं तो सारा वक्त याद करता रहा। जी, इसलिए सारा दिन भाग भाग कर सीढ़ियाँ उतरते और लाउंज में रखे फ़ोन सुनते। मेरी तो टांगें शल हो गई। तुम्हारे पास करने को कोई काम नहीं है? सिमी की संजीदगी से कही बात पे खिज़र के लबों पे मुस्कुराहट जाग गई। उसने एक बार फिर कॉल नहीं की थी। ओह! वो हँस पड़ा। काम ज़्यादा था यार, इसलिए बात नहीं हो सकी। जी, मुझे नज़र आ गया। अच्छा इधर आओ ना, कितनी मुश्किल से 5 बजे हैं। क्या फ़िज़ूल काम कर रही हो? ये मैं खुद कर सकता हूँ। खिज़र के पुकारने पे वो अपना काम तर्क करके उसके सामने आ बैठी। आज मैं खुद कॉल करने वाली थी आपको। सिमी की बात पे खिज़र के चेहरे पे रौनक आ गई थी। रियली? इतनी याद आ रही थी मेरी? वो चहका। क्या आते हुए दही लेते आइएगा? व्हाट? खिज़र पहुँच कर रह गया, चेहरे पे लोड शेडिंग हो गई। दही लेने के लिए तुमने मुझे कॉल करनी थी। वो जैसे सदमे में था। जी जनाब, मुझे कोफ्तों के लिए ज़रूरत थी। कोफ्ते के कीमे में थोड़ा दही मिला दें तो। तुम्हें पता है ये दही लाने जैसे काम मैं ज़िंदगी में नहीं किए। उसे कोफ्ते के कीमे में दही मिलाने की अफादियत सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि पहले आप गैर शादीशुदा थे, अब आप शादीशुदा हैं, इसलिए ये तो करना पड़ेगा। सिमी गहरे सुकून से बोल रही थी, पूरी तरह संजीदा। तुम सच कह रही हो? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। खिज़र अब तक बेयकीन था। सिमी को उसकी शक्ल पे 12 बजते देखकर हंसी आने लगी। आपको तो मैं हर रूप में पसंद नहीं थी? सिमी ने मासूम सी शक्ल बनाकर पूछा, जैसे उसे दुख हुआ हो। हाँ मगर, खिज़र नर्म पड़ा। तुम हर रोज़ मुझे फ़ोन पे टमाटर, मिर्च, लहसुन, धनिया जैसी चीज़ें लाने का कहोगी तो अच्छी नहीं लगोगी ना? खिज़र ने मजबूरी बताई। ओह! मैं तो बस दही कहा था। बाकी चीज़ें तुमने खुद ही शामिल कर ली। मुझे तुमसे इसी ज़िम्मेदाराना रवैये की उम्मीद थी खिज़र। सो स्वीट ऑफ यू। सिमी को उस पे टूट कर प्यार आ रहा था। खिज़र बौखला गया। नहीं, नहीं रुको, सुनो। हवा में उड़ती सिमी का हाथ खींचा। कितनी संगदिली से सोच रही हो। अपने हीरो जैसे शौहर को सब्ज़ी मंडी भेजना चाहती हो? वो खफ़ा होने लगा। हाँ ना, मेरा हीरो जैसा शौहर अपनी जैसी अच्छी सब्ज़ी लाएगा, तभी तो मैं अच्छे-अच्छे पकवानों से उसके दिल पे राज कर सकती हूँ। सिमी ने समझाने वाले अंदाज़ में बताया। क्योंकि शौहर के दिल का रास्ता पेट से गुजर कर जाता है ना। तुम मेरी आंखों रास्ते दिल में बस जाओ, पेट तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हिजर ने इतने तेज़ लहजे में कहा था कि जिस तरह लाशऊरी तौर पे शर्ट पकड़ के दोनों हाथ पेट पर रख कर उसकी नज़रों से ओझल किया था। सिमी बेख्तियार खिलखिलाकर हंसती चली गई थी। तुम हंसती बहुत प्यारी लगती हो, देखो मैं फ्रेश हो गया। हिजर ने चेहरा आगे करके आंखें बंद करके उसे दिखाया। सिमी पीछे हुई। तौबा, वो ब्लश कर गई। किसी ने नहीं बताया होगा कि तुम्हारी हंसी सबसे खूबसूरत साज है, वरना तुम इतना कम ना हंसती। हिजर की बात पे उसे मजीद हंसी आ गई थी। और जब तुम हंसती हो तुम्हारी गर्दन उठ जाती है, इससे तुम्हारे बाल झूमने लगते हैं, जैसे बाग में झूलता हवा के दोष से झूला। उफ हिजर, तुम तो बस शुरू हो जाओ। उसने बाल छिपाए। तुम्हारे लंबे बालों का मैं दीवाना हूँ, और मैं इनसे आजिज। वो चिढ़ाने को बोली। इन्हें कभी मत कटवाना। अब तो ज़रूर कटवाऊंगी। वो हंसने लगी। तुम्हें नहीं पसंद, मगर मुझे तो है। तुम मुझसे लेकर तुम लगवा लो। एक और कहका। मेरा दिल करता हम किसी जंगल में खो जाएं और जुगनू हमें अपना मेहमान बना ले। तुम क्यों? वो अपना मेहमान बनाएंगे? तुम्हें तो बनाएंगे ना, और मैं तुम्हारे बालों को तकिया बनाकर सुकून से सो जाऊं। खिजर, सिमी को हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था। वैसे तकिया बनाकर सोने के लिए जंगल का होना जरूरी तो नहीं, ये तकिया मुझे यहाँ भी मिल सकता है। हिजर, स्टॉप इट, इतनी चीप बातें। वो हंस हंस कर पागल हो गई। चीप बातें? हिजर को शौक लगा। तुम्हें ये चीप बातें लग रही हैं? वो हलक के बल चिल्लाया। उफ उफ। वो सर पे हाथ रख के खड़ा हो गया, जैसे सिमी की इस बात को सह न पा रहा हो। हाँ, हर वक्त तुम्हें रोमांटिक बातों के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। तुम्हारे इंतजार में भूखी बैठी हूँ।
بہت بڑی ناشکری ہو تم۔ وہ منہ بنا کر گھورتا کپڑے اٹھانے لگا۔ ایسی محبتوں کو ترس ہوگی دیکھنا۔ فی الحال تو کھانے کو ترس رہی ہوں، تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کوفتے بنائے ہیں۔ وہ تھوڑی اچھی بن گئی۔ ویسے کسی کے انتظار میں بھوکے رہنا بھی محبت ہے۔ خضر شاور لینے جاتے جاتے پلٹا۔ اچھا تو پھر وہ میری دہی، دھنیا اور مرچ؟ خضر نے رک کر صبر سے دیکھا۔ اپنی کہانی کا نام رکھ لو۔ دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ سمی کتنے ہی لمحے دل کھول کر ہنستی بند دروازے کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے رپورٹ دیکھ رہی تھی۔ 4 دنوں کے بعد اسے رپورٹ دی گئی تھی اور ان 4 دنوں میں اس کی مانگی گئی ساری دعاؤں سے رائیگاں جاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان کو 2 قسم کے یرکان ہیں، ہیپاٹائٹس بی اور سی۔ جو قسم بی ہے اس کا علاج 2 ڈھائی سال تک چلتا ہے، زیادہ خطرناک ٹائپ سی ہوتی ہے۔ اب تو ان کا علاج 3 4 ماہ میں ممکن ہے، لیکن ثانیہ کی سانس اٹکی۔ پی سی آر اس لیے کرایا جاتا ہے کہ ہم اس کی بیماری کی نوعیت اور اس کی رفتار کا اندازہ لگا سکیں کہ اس کے جراثیم کتنی تعداد میں موجود ہیں اور کہاں تک نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بٹ ایم سوری، اب علاج کرنے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی، ایک ہاتھ سے پینسل ٹیبل پہ بجاتی ہوئی۔ ثانیہ کو یہ ٹک ٹک اعصاب پہ برستی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن کیوں ڈاکٹر صاحبہ؟ کیا اسی لیے کہ وہ اب اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ تو انہیں مرنے دیا جائے؟ کیا آپ کوشش نہیں کر سکتے؟ ثانیہ کے ذہن میں کرم الہی کے بھائیوں کی باتیں گہری چھاپ چھوڑ چکی تھی، اس لیے وہ بولتی گئی، بالکل نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا، بلکہ اب علاج ممکن ہی نہیں ہے، یہ مرض انہیں کافی عرصے سے لاحق ہے، ہیپاٹائٹس ان کے جگر کو کھا چکا ہے، اب تو میں کہوں گی کہ ان کے پاس بس۔ وہ شاید اس کی سانسوں کی مدت کا اندازہ لگانا چاہ رہی تھی، مگر ثانیہ کے جذبات سمجھ کے خاموش ہو گئیں۔ مگر ان کی طبیعت پہلے تو خراب نہیں تھی، یہ تو اچانک اتنی؟ ثانیہ نے کافی عرصے کا سن کر انہیں بتایا، علامات ظاہر ہو چکی ہوں گی مگر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ علاج کے ساتھ احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے، جیسے نمک مرچ سے مکمل پرہیز، روٹی تک پھیکی یعنی وداؤٹ سالٹ، چکن، بیف، چاول سے دوری، ان سب کے استعمال سے تو اور تیزی سے پھیلتا ہے۔ اب تو سمجھے کہ بس لاسٹ سٹیج نے انہیں بستر پہ لا کر چھوڑا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی تھیں۔ میں انہیں کسی اور ہاسپٹل لے جاؤں تو؟ ثانیہ نے امید سے پوچھا۔ ضرور، وہ ہلکا سا مسکرا دیں، مگر I'm سوری کہ میں آپ کو امید بھی نہیں دلا سکتی۔ ثانیہ لب بھینجے وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کرم الہی اتنی جلدی ختم ہو جائے، مگر زندگی کسی کے چاہنے نہ چاہنے کی محتاج کب ہوتی ہے؟ وہ واپس آئی تو کرم الہی نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اس کی مایوس صورت دیکھی۔ ثانیہ تھکے ہارے انداز میں رپورٹ سائڈ میں رکھ رہی تھی۔ کرم الہی نے سوال کیا، نہ کوئی حرکت، پھر بھی ثانیہ چپ نہیں رہ سکی۔ تم نے خود کیا اپنے ساتھ، خود کو ختم کر لیا۔ کتنی بار کہتی رہی کہ ایک بار ہاسپٹل چیک اپ کروا لو، یہ معمولی بخار کھانسی نہیں ہے۔ ثانیہ کا دل بھر بھر آ رہا تھا۔ کرم الہی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم کہتے تھے مجھے اس نے زہر دے دیا، اس نے زہر دے دیا، تم جھوٹے نہیں تھے کرم الہی، بس تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی بات پہ کرم الہی کی آنکھوں کے تاثرات بدلے تھے، وہ پہلے کی طرح سپاٹ نہیں رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت ایک کافی شاپ کی پرسکون لابی میں کافی کی بھینی بھینی مہک اب پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ جوڑے ٹیبل کے گرد بیٹھے کافی انجوائے کر رہے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہر ٹیبل پہ خوشبودار تازہ پھولوں کا گلدستہ سجا ہوا تھا، ماحول سے سنہری پن جھلکتا تھا۔ ایسی ایک ٹیبل کے گرد خضر اور شمائلہ آمنے سامنے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ان کے درمیان رکھے پھولوں کے گلدستے میں سفید پھول تھے اور بھاپ اڑاتے کافی کے مگ ان کی شکلوں کی اونچی لہریں بناتے جا رہے تھے۔ سوری، اپنے وعدے اور دیے گئے وقت کے باوجود میں تم سے جلدی نہیں مل سکا۔ اس کی وجہ بے تحاشا مصروفیت کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ خضر نے ایک سپ لیتے ہوئے مگ ٹیبل پہ رکھا اور تمہید باندھنے کو یہ بات بولی تھی۔ شمائلہ شاید اسی بات کی توقع کری تھی۔ وہ گزشتہ 5 6 دنوں سے شہر میں موجود تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، تمہارے آفس جوائن کرنے کی مجھے خوشی ہے، وہ نزاکت سے مسکرائی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر تم بہت بزی ہو ہم اس مہینے کی لاسٹ ویکنڈ پہ مل سکتے ہیں، کیونکہ خضر نے دوسرا سپ لیتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ اس وقت میں یہاں پر موجود نہیں ہوں گا، جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا کہ ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں اس منتھ کے لاسٹ ویک کراچی جا رہا ہوں۔ آئی نو اینڈ آل دا بیسٹ ان ایڈوانس، شمائلہ نے پرجوش ہو کر کہا۔ خضر نے سر ہلایا۔ اور میں اس سے پہلے تم سے ملنا چاہتا تھا، خضر نے نارمل لہجے میں کہتے ہوئے اپنی گفتگو سے آپ ہٹا دیا تھا۔ شمائلہ کو دلی مسرت ہوئی۔ میں جانتی ہوں خضر، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں خود کتنی ایکسائٹیڈ رہی اس ملاقات کو لے کر۔ تمہیں معلوم ہے تم کتنے مہینے بعد اپنی شکل دکھا رہے ہو؟ یاد ہے، اس نے خفگی کے جواب میں خضر نے مختصر کہا۔ سمی کیسی ہے؟ شمائلہ نے جانچتی نظروں سے پوچھا۔ خوش ہے وہ۔ خوش؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ خضر نے ایک دم اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، میرا مطلب تم ہی تو کہتے تھے کہ وہ یہاں خوش نہیں ہے، اسے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ اب وہ خوش ہے۔ مگر کیوں؟ وہ قدرے غیر آرام دہ ہوئی۔ کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ میں اس کا مسیحا ہوں اور میرے ہاتھ اس کو چوٹ نہیں پہنچا سکتے۔ تو کیا پہلے وہ یہ بات نہیں جانتی تھی؟
नहीं, पहले मैं उसकी नज़र में मुजरिम था। खिज़र मुस्कुरा दिया। शुमाइला चौंकी। कोई मुजरिम होने पे मुस्कुरा कैसे सकता है? उसकी नज़र में हर कोई मुजरिम होता है। वो है ही ऐसी झूठी और झूठ का सहारा लेने वाली। शुमाइला के चेहरे पे तल्खी बिखर गई थी। बमुश्किल उसने अपने लहजे की कड़वाहट कंट्रोल की थी। ठीक कह रही हो। खिज़र हद से ज़्यादा नॉर्मल नज़र आ रहा था। तुमने उसे बता दिया है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है और तुम सिर्फ़ मुझे चाहते हो? शुमाइला ने इस्तफ़सार किया। कुछ था जो उसको बेआराम कर रहा था। मैंने नहीं कहा, मगर वो खुद कहती रहती है। अच्छा है, उसको अपनी हकीकत मालूम होनी चाहिए। शुमाइला गर्दन कुछ और तन गई थी। ये लड़की उसके आगे क्या थी? कुछ भी नहीं। तुम बताओ, तुमने अपनी कहानी दोबारा नहीं लिखी? अपना नॉवल तुम इस तरह अधूरा तो नहीं छोड़ सकती? हिज़र ने लब पूंछे दरियाफ्त किया था। शुमाइला आगे हुई। मैंने उसे अधूरा ही छोड़ने का फ़ैसला किया है। यहाँ मेरी ज़िंदगी अधूरी पड़ी है और मैं उसे मुकम्मल करने का दर्द सर लूँ? टेंशन से मुझसे नहीं लिखा जा रहा। शुमाइला नाक मुँह चढ़ाने कह रही थी। उसकी ये अदाएँ जिस पे खिज़र हमेशा हँस दिया करता था, आज उसका चेहरा सपाट होता चला गया। टेंशन से नहीं लिखा जा रहा या इसलिए कि तुम्हें लिखना कभी आएगा ही नहीं? खिज़र के ठंडे ठार लहजे ने शुमाइला को चौंका दिया था। वो बदलते तासुरात के साथ उसे देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम बताओ। सिमी के झूठ को छोड़ो, आज तुम्हारे झूठ पे बात करते हैं। खिज़र की बात पे शुमाइला साकत हो गई थी। उसकी छठी हिस्स कोई तेज़-तेज़ अलार्म बजाने लगी। उसका दिल अलार्म पे थरथराने लगा था। मेरे झूठ? मेरे कौन से झूठ खिज़र? तुम मेरे सामने बैठे हो और किसकी ज़ुबान बोल रही हो? लगता है सिमी के साथ रह के तुम्हें भी इल्ज़ाम लगाने का गुर आ गया है। शुमाइला का चेहरा नाराज़ी से फूल गया था। खिज़र ने गुलदान से सफ़ेद फूल की कली निकाली और उसे उँगली में घुमाने लगा। इल्ज़ाम तो मैंने लगाया ही नहीं जिसकी तुम बात करी, और हाँ, साद का असर नहीं है, ये शायद खून का असर है। खिज़र ने फूल को देखते-देखते शुमाइला को देखा। शुमाइला, जिसकी रंगत उस फूल की कली की मानद हो गई थी। सफ़ेद, बेरंग। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम भी ये जानती थी। सिमी मेरी वाइफ़ ही नहीं, कज़न भी है। सानिया की नम आँखें करम इलाही पे टिकी थीं। करम इलाही उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें खबर नहीं हो सकी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें यरकान है, पुरानी टीबी और यरकान, जिसमें नमक मिर्च का सख्ती से परहेज़ बताया जाता है। तुम हर रोज़ कोरमा खाना पसंद करते थे, हर रोज़ मुर्गी का गोश्त, कम दूध की चाय। ये चिकन का कोरमा, ये चाय तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हारे अंदर पलती बीमारी से लड़ जाती थी। तुम्हें शदीद जलन का एहसास होता था, तेज़ बुखार लपेट में ले लेता था, ऊपर से डिस्पेंसरी की गर्म दवाइयाँ। ज़हर तो फैल रहा था तुम्हारे अंदर करम इलाही, मगर वो ज़हर कोई बाहर का बंदा नहीं देना चाहता था, वो तुम्हारे अंदर बन रहा था। सानिया सांस लेने को रुकी थी। उसकी बेबस निगाहें उस वजूद पे टिकी हुई थीं जिनके पास जिंदगी के गिने चुने दिन बाकी रह गए थे। करम इलाही खामोश सा उसी को देख रहा था। तुम्हारा जिगर खून नहीं बना रहा, बहुत सारे अज़ा काम करना छोड़ चुके हैं, अब तुम कैसे उठोगे इस बिस्तर से करम इलाही? वो दबी दबी आवाज़ में पूछ रही थी, फिर धब से बेंच पे बैठ गई। करम इलाही ने चुपके से आंखें मूंद ली। आंखें बंद करने से क्या होगा, मेरी बात का जवाब दो। वो कुछ गुस्से से बोली थी। करम इलाही हैरत ज़दा निगाहों से उसे देखा। मुझे, वो खुश्क लबों के साथ धीमा धीमा बोलने लगा, वापस ले चलो अपने घर। वो इससे दरख्वास्त कर रहा था। सानी को दुख हुआ। वापस जाकर क्या होगा? यहाँ थोड़ा बहुत तो इलाज हो रहा है। सर दर्द, बुखार के इंजेक्शन, देखो खांसी की सिरप, अब तुम्हारी हालत कितनी बेहतर है। वहाँ जाकर पहले की तरह तड़पते रहोगे। वो मायूसी से वापस बैठ गई थी। करम इलाही के फिर लब हिले। मेरे भाइयों को कोई नहीं है तुम्हारे भाई। सानी को शदीद तैश आ गया। वो पूछते तक नहीं तुम्हें कि जिंदा हो या किन हालों में हो। तुम्हें उनकी अभी भी पड़ी है? उसकी तेज गुस्सीली आवाज़ से आस-पास के बिस्तर के मरीज़ उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। तुम्हें मेरा एहसास है कुछ? अभी भी उन्हीं की आस लगाए बैठे हो? प्लीज़। सानी की आवाज़ भर आ गई थी, आंखें पानी से लबरेज हो गईं। प्लीज़ करम इलाही, ठीक हो जाओ, ज़रा मेरे बारे में सोचो। तुम मेरा आखिरी सहारा हो। तुम तो आराम से चले जाओगे, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। सानिया की आंखें छलक गई थीं। उसमें उससे ज़्यादा सहने की हिम्मत नहीं थी। वो करम इलाही को यूं शाकी नज़रों से देख रही थी जैसे वो अपनी मर्ज़ी से मरने जा रहा हो। शुमाइला को ज़िंदगी में ऐसी ठोकर कभी नहीं लगी थी जो इस वक्त खिज़र के अल्फाज ने उसे मुंह के बल गिराया था। वो शिकस्त खोर्दा अंदाज में उसे देख रही थी। मुझे मुझे तुम्हारी अम्मा जान ने बताने से मना किया था। उसने खुद पर काबू पाते हुए जल्दी से बात बना ली थी। खिज़र ने जैसे समझ कर सर हिला दिया था। अच्छा, ये अम्मा जान भी ना? शुमाइला का रुका सांस रवां हो गया। खिज़र, तुम इतनी एतबारी से बात क्यों कर रहे हो? ये हमारी पहली मुलाकात तो नहीं है ना, हम दोनों अजनबी हैं? सच पूछो शुमाइला, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, मगर आज वाक़ई तुमसे मेरी पहली मुलाकात है। तुम मेरे लिए अजनबी सी हो। क्या हुआ तुम्हें? किस बात से नाराज़ हो? तुम्हारी कोड वर्डिंग समझने के लिए मेरा दिमाग इस वक़्त काम नहीं कर रहा।
شمائلہ کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ خضر پھول کی پتیاں نوچ نوچ کر ٹیبل پہ رکھتا جا رہا تھا۔ شمائلہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ اچھا بتاؤ، میری ماں نے اور کون کون سی سچائی چھپانے کے لیے کہا ہے؟ وہ فرصت سے پوچھنے لگا۔ شمائلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اور تو کچھ نہیں۔ اوکے، تو شمائلہ، جیسا کہ تم جانتی ہو کہ سمی میری کزن بھی ہے، میری سگی خالہ کی بیٹی، اس لحاظ سے ہمارا رشتہ اور بھی گہرا ہو گیا اور تمہاری ماں نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم اسے ہر حال میں نباہ کرو۔ شمائلہ نے تیزی سے اس کی بات مکمل کی تھی۔ نہیں، میرے دل نے مجھے مجبور کر دیا کہ اس لڑکی کو دنیا جہاں کی خوشیاں دوں، اور یہ صرف اسی کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ کافی شاپ کی دیواروں، دروازوں کے شیشوں ایک جھٹکے میں ٹوٹے اور آ کر شمائلہ کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ خضر، اس کی گردن اور ماتھے کی رگیں ابھر آئیں، اذیت سے آنکھوں کی پتلیاں سرخ پڑ گئیں۔ ہاں شمائلہ، میں اس لیے تم سے جلد از جلد ملنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں پسند کرتا تھا، ہم دونوں اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مگر میرے لیے یقیناً وہ لڑکی بہترین ہے جو اس وقت میرے گھر میں اور میرے دل میں ہے، کیونکہ قدرت کا یہی فیصلہ ہے۔ خضر نے ایک سانس میں بات مکمل کی تھی۔ خضر نے اس کی سانس سے چھین لی تھی۔ اور میں جو تمہارے دل میں تھی، تم نے مجھے کیوں استعمال کیا خضر؟ میرے جذبات سے کیوں کھیلا؟ وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ دکھ کی شدت سے اس کی آواز لرزنا شروع ہو گئی تھی۔ خضر نے تحمل سے اس کی بات سنی۔ یہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے، اور پلیز اس طرح ریئیکٹ مت کرو۔ خضر نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ نہیں، یہ تمہاری نیت کا تقاضا ہے۔ تم مجھے وقت گزاری کے لیے استعمال کرتے رہے۔ تم میرے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتے ہو؟ صرف 2 دن کی آئی اس لڑکی کے لیے جسے زبردستی تمہاری زندگی میں شامل کیا گیا ہے؟ وہ گھرراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پوری ٹیبل خضر پہ الٹتے۔ زبردستی صحیح، مگر اس نے اس رشتے کی شروعات سچائی کے ساتھ کی ہے۔ شمائلہ، تم نے یہ کیوں نہیں سوچا جو تم کر رہی ہو وہ تمہاری طرف بھی پلٹنا تھا؟ تم نے بھی میرے جذبات سے کھیلا۔ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ جنونی ہو رہی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم وہ شخصیت ہو جس کا میں پرستار ہوں، جبکہ تم وہ ہو ہی نہیں شمائلہ۔ جنون جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ خضر نے سیسا انڈیل دیا تھا اس کی سماعتوں پر۔ اسے دیر ہو گئی تھی۔ سمی نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اس نے شمائلہ کا تختہ الٹ دیا تھا۔ تم میری بات۔ وہ سہم گئی تھی۔ آنکھوں میں ہراس پھیل گیا۔ میں سمی کے لفظوں سے پیار کرتا تھا۔ میرے ذہن میں اس کا خاکہ تب سے بنا ہوا تھا جب اس کے الفاظ کا جال میرے گرد پھیلتا۔ میں نے تمہارا نام لکھا تھا، مگر خط سمی کو لکھا تھا۔ جب کام ہی تمہارا نہیں تو صرف نام کی وجہ سے تم سب کی مالک خود کیسے بن سکتی ہو؟ خضر اسے سوال کر رہا تھا۔ ایک کڑا وقت آ گیا تھا، ایسا وقت جس کی آنے کی کسی کو توقع ہی نہیں تھی، اور اس غیر متوقع وقت نے اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ تم نے بھی مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ میں اسی طرح تم سے جواب طلب کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں کہنا چاہتا تھا کہ تم نے میرا مذاق بنایا۔ میرے خالص جذبات جس کے لیے تھے اس کی تم حقدار بن گئی۔ مگر جانتی ہو میں نے تمہیں کال کیوں نہیں کی؟ وہ سانس لینے کو رک گیا۔ کیونکہ سمی نے مجھے روکا کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں۔ حالانکہ اس سے شدید ناراض رہا، پھر بھی اس نے کہا کہ تمہیں قصوروار نہ ٹھہراؤں۔ مگر شمائلہ، جو تم نے میرے ساتھ کیا وہی تمہاری طرف پلٹ آیا ہے۔ خضر نے بات مکمل کر دی تھی، اتنی مکمل کہ مزید کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی، مگر شمائلہ اتنی آسانی سے یہ ہار قبول نہیں کر سکتی تھی۔ خضر، سمی نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے۔ کیا یہ میری بے ضرر سی غلطی اتنی بڑی ہے کہ تم مجھے اس کی سزا دو؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ اسے اپنی ذات پہ غرور رہا تھا۔ وہ شمائلہ بہادر خان تھی، کوئی عام لڑکی نہیں تھی، مگر محبت اسے عام لڑکی کی طرح رلا رہی تھی۔ تمہیں سزا نہیں دے رہا شمائلہ، تم خود سوچو، کیا سمی اس سزا کی حقدار ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ میں اسے زندگی بھر کے لیے دوسروں کی ٹھوکروں پہ چھوڑ دوں؟ اسے شمائلہ کے افسوس پہ افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی عورت کو روتا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دل موم پڑ گیا تھا۔ ہاں چھوڑ دو، وہ جانے اور اس کی قسمت، وہ اپنے گھر چلی جائے گی، اس کے ماں باپ اسے قبول کر لیں گے، اس کی شادی بھی کروا دیں گے، اس کی زندگی کسی بھی طرح گزر جائے گی، اس کی بڑی بڑی خواہشات نہیں ہیں۔ شمائلہ پوری قوت صرف کر کے اسے بتا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں صرف اپنی خواہشات تھیں۔ اوہ، خضر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اس کے اندر سے آج سارا تعصب، سارا رحم بھاپ بن کے اٹھ گیا۔ تم آج بھی خود غرض بن رہی ہو، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ سمی کی بنی بنائی زندگی بگاڑ کر تم اپنی زندگی بنانا چاہتی ہو؟ تم اپنی زندگی کی نئی شروعات کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ زیادہ آسان ہوگا۔ آسان نہیں ہے خضر، میں محبت کرتی ہوں تم سے، محبت چھوڑی نہیں جاتی۔ اور سمی، وہ کتنے عرصے سے میرے ساتھ ہے، میری بیوی بن کر، میرا ایک ایک کام اپنے ہاتھ سے کرنے والی، اس کے لیے چھوڑ دینا مشکل نہیں ہوگا؟ نہیں، تم پوچھ کر دیکھ لو اسے۔ پوچھوں گا تو وہ چھوڑ دے گی، کیونکہ وہ اپنے دل کی بات نہیں بتاتی۔ خضر افسردہ سا مسکرا دیا تھا۔ لیکن میں اسے نہیں چھوڑ سکتا شمائلہ، میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ میرے دل کی بات ہے۔ خضر پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میری اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے نا؟ وہ التجا کرنا چاہتی تھی، مگر خضر کی باتوں نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ بے یقینی سے بے یقینی تھی، زمین پیروں سے نکل گئی تھی، وہ فضا میں معلق تھی۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں شمائلہ، مجھے دکھ ہوا مگر میں نے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ نے مجھے بہترین سے نواز دیا ہے۔ سب کچھ بھول جاؤ شمائلہ، زندگی میں سکون کے لیے ضروری ہوتا ہے۔
نہیں خضر، شمائلہ نے جھکی نگاہیں اٹھائیں، لہجے میں کرختگی اتری، آنکھوں میں شعلے۔ سب کچھ تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا، وہ چبا چبا کر بول رہی تھی، آنکھیں خشک تھیں، چہرے پہ سختی۔ میں کسی صورت تمہیں ہار نہیں سکتی، میں سمی کو جیتنے نہیں دوں گی، یہ سب تم اس طرح ختم نہیں کر سکتے۔ التجا، درخواست، معذرت اور جذبات کا وقت ختم ہو گیا تھا، اب صرف مقابلے پہ اترنا تھا۔ وہ رو دھو کر منتیں نہیں کرے گی، چھین لے گی۔ میں کوئی مڈل ہوں، کوئی تمغہ ہوں، کیا ہوں میں تمہاری نظروں میں؟ خضر کے چہرے پہ تناؤ کی کیفیت ابھر رہی تھی۔ میں سمی کی سچائی کسی کو نہیں بتاؤں گی، وہ صرف میرے سچ پہ یقین کر سکتے ہیں۔ کیا سمی ساری عمر تمہارے ساتھ ایسی زندگی گزارنا ناپسند کرے گی؟ شمائلہ نے فاتحانہ چمک کے ساتھ سب سے قیمتی پتہ نکالا اور خضر کے سامنے پھینک دیا۔ بیٹی، مریض اس طریقے سے بات نہیں کرتے، ایک ڈیڑھ عمر عورت نے آ کر ثانیہ کو نصیحت کی تھی۔ ثانیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ مریض بندہ تو ذرا سی جھڑک بھی نہیں سہ سکتا، اپنی نیکی ضائع مت کرو۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، ثانیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ کئی روز سے بھاگ دوڑ کرتا دیکھ رہی تھی۔ معاف کرنا کرم الہی، اس نے دھیرے سے کرم الہی کو مخاطب کیا تھا۔ میں جذباتی ہو گئی، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ اسے امید دلانے لگی تھی جسے نہ جانے زندگی پیاری تھی بھی کہ نہیں۔ واپس لے چلو ثانیہ، خود کو نہ تھکاؤ۔ کرم الہی نے بڑی مشکل سے بات مکمل کی تھی، لیکن اس کی آواز کنویں سے آتی تھی۔ ثانیہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر واپس بیٹھ گئی۔ اس نے سارے میں ایک نظر دوڑائی تھی۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی آسرا تھا، ہر کسی کے ساتھ ان کے مرد تھے، اور ثانیہ کو کھانا لینے بھی خود نکلنا پڑتا تھا، پانی لینے بھی۔ پھر اس کی جان اس بات پہ اٹکتی رہتی کہ کرم الہی اس کے پیچھے کو کچھ ہو نہ جائے۔ کبھی وہ ثانیہ کو پہچانے سے انکار کر دیتا تھا، کبھی غنودگی میں اٹھنے کی کوشش کرتا۔ وہ رات کو سوتی نہیں تھی کہ کرم الہی بستر سے گر نہ جائے۔ اس نے اگر کرم الہی کی خدمت کا تہیہ کیا تھا تو اپنی ہمت سے بڑھ کر رہی تھی۔ زندگی کہاں سے کہاں لے آئی تھی، اور کرم الہی کے بعد نہ جانے مزید کہاں لے کر جاتی تھی۔ در در بھٹکاتی اپنی کم مائگی پہ اس کے حلق میں نمکین سا گولا بننے لگا۔ وہ جب گھٹنوں میں منہ دیے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تب اس کی کھڑکی کے سامنے کوئی ٹھٹک کے رکا۔ ثانیہ نے آواز چھپانے کی کوشش میں چہرہ اٹھایا اور ایک نظر کھڑکی کے پار گئی۔ پھر وہ نظر ٹھہر گئی۔ ثانیہ کے اس شخص کی ثانیہ پہ نظریں جم کر رہ گئی تھی۔ کافی شاپ میں لمحہ بھر کو سکوت طاری ہو گیا تھا۔ اس سکوت میں خضر کی طنزیہ ہنسی ابھری۔ تو اب تم اس لیول پہ اتر آئی ہو؟ تمہارے لیے میں کسی بھی لیول پہ اتروں گی، وہ سینے پہ ہاتھ لپیٹے بے خوف انداز میں کہہ رہی تھی۔ آل دا بیسٹ، خضر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں اپنی زندگی اور اس سے جڑے لوگوں کے مسئلے خود سلجھا لوں گا، ہماری زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ خضر نے والیٹ اور موبائل اٹھایا۔ شمائلہ نے دیکھا خضر کے سامنے پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی تھیں۔ اسے وہ پھول کی پتیاں نہیں لگیں، اپنا آپ لگا۔ تم بہت پچھتاؤ گے خضر، میں تمہیں اپنے علاوہ کسی کے ساتھ خوش نہیں رہنے دوں گی، شمائلہ دھن کے پار سے بولی۔ خضر اس کی سائڈ سے نکلتا چلا گیا۔ شمائلہ نے آنکھیں میچ کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ شکریہ خضر، تم نے میرا کام آسان کر دیا، اب مجھے اس کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھی۔ اس نے چہرے پہ بے حسی کا ماسک چڑھا لیا۔ وہ اسی اٹھی گردن کے ساتھ چلتی ہوئی باہر نکلی اور اپنی کار میں بیٹھ کر باہر آ گئی۔ روڈ پہ خضر کی کار آہستہ آہستہ رفتار پکڑ رہی تھی۔ وہ کھوئی کھوئی نگاہوں سے اس کو دیکھتی کچھ سوچتی رہی۔ زندگی ہر سو رواں دواں تھی، اس کا سفر رواں دواں تھا، مگر زندگی رک گئی تھی۔ سڑک پہ ٹریفک تھی، ہر طرف گاڑیوں کا ازدحام۔ خضر نے اسے ایسی مقام پہ لا کر چھوڑ دیا تھا جہاں کوئی بھی گاڑیوں سے کچلتی چلی جاتی۔ دونوں کی گاڑیوں میں کچھ فاصلہ تھا۔ خضر ایک پلازے کے سامنے رک گیا۔ گاڑی سے اتر کر وہ اندر چلا گیا۔ وہ شاپنگ مال تھا کوئی۔ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں موبائل کا ڈبہ تھا۔ شمائلہ کے چہرے پہ تکلیف ابھری۔ وہ یقیناً سمی کے لیے خرید رہا تھا، سمی کا گفٹ۔ سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ 20 منٹ کے تعاقب کے بعد گاڑی ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گئی۔ یہاں کی گلیاں وسیع اور لمبی تھی۔ خضر کی گاڑی کی رفتار کم پڑ گئی تھی۔ شمائلہ اندر جانے کی بجائے گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگی۔ تھوڑا آگے جا کر خضر نے غالباً ہارن دیا تھا۔ شمائلہ نے اپنا موبائل اٹھایا اور اس کا بیک کیمرہ کھول لیا۔ خضر گاڑی اس گھر کے اندر لے کر جا رہا تھا۔ شمائلہ زوم کر کے پکچرز کلک کرتی جا رہی تھی۔ گھر سے لے کر اس کے گیٹ کے کلر تک سب کچھ واضح ہونا چاہیے۔ وہ غلطی کی رتی بھر گنجائش بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ مجھے معاف کرنا، مگر اس کے لیے مجھے کوئی افسوس، کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ سمی ہارن کی آواز سن کر اس کے استقبال کے لیے روم کی باہر آ جاتی تھی، مگر آج شاید وہ مصروف تھا یا اسے ہارن سنائی نہیں دیا تھا۔ خضر کو لاؤنج میں حنا میٹھی مل گئی۔ بہت کام کرو تم خضر، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گے سب، اتنی جان مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہاشم بھائی کو اپنے کام سے جنون کی حد تک لگاؤ ہے، شاید اسی کا اثر ہے۔ وہ واقعی بہت خوش ہو رہے تھے تمہاری کارکردگی سے۔ خضر کی نگاہیں کسی کو ڈھونڈنے لگیں۔ خیر خوش تو اور بھی بہت ہیں لوگ تم سے، حنا کو شرارت سوجی۔ خضر اس کی شرارت سمجھ کر سنبھل گیا۔ کون لوگ؟ تجاہل برتنا چاہا۔
जैसे तुम जानते नहीं। वो हंसी। वैसे अच्छा है, तुम दोनों को खुश देखकर दिल को सुकून मिलता है। सिमी ने बहुत कुछ सहा है। हाँ, बहुत कुछ, जिसके काबिल नहीं थी वो। हिना की संजीदगी पर वो भी संजीदा हो गया था। ऐसा होता है खिजर, लोग करके भूल जाते हैं और सजा दूसरों को काटनी पड़ती है। सिमी तो फिर भी तुम्हारे साथ महफूज है, खुश है, लेकिन उसकी बहन का मुस्तकबिल और माँ। उसकी बहन सानिया। खिजर एकदम से चौंक गया। सिमी अक्सर उसका जिक्र करती रहती थी। क्या हुआ उसका मुस्तकबिल? हाँ, सानिया, अम्मा जान बता रही थी उसका निकाह उसी बूढ़े आदमी से कर दिया गया था जिससे सिमी का होने जा रहा था। हिना ने खिजर के सर पे धमाका कर दिया था। वो खुद अफसुर्दगी से बोल रही थी, मगर खिजर का मुंह खुल गया। शौक की शिद्दत से वो एक झटके से सीधा हुआ था। तुम्हें सुनने में गलती हुई होगी, है ना? खिजर उस बात को हर सूरत में झटकना चाहता था। उसके असाब तक झंझना उठे थे। नहीं खिजर, ये सच है, प्लीज सिमी को मत बताना, वो टूट जाएगी। हिना ने उसे धीरे से कहा था। खिजर को अपना दिल कट्टा महसूस हुआ। सिमी जो उसकी शरारतें बताती थी वो बहुत मासूम और बच्ची बच्ची सी लगती थी। छोटी और क्यूट सी बच्ची, जिंदा दिल और खुश मिजाज। उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता था? वो बहुत मासूम लड़की है, बहुत कम उम्र, लेकिन उसके बाप ने अपने गुस्से में कुछ नहीं देखा। वो शख्स तो शायद उसकी बाप की उम्र से भी बड़ा है। हिना का अपना दिल सख्त बुरा हो रहा था। हिजर ने सख्ती से आंखें मीच ली थी, फिर एकदम से उसके जहन में झमाका सा हुआ, रोशनी का कोंडा लपका। हम इसलिए बहिश्त मतलब एक गांव से आए हैं। तुम्हारे साथ और कोई नहीं है? हिजर के पूछने पे उसका सर नफी में हिला। उसका मरीज भी एक बूढ़ा आदमी, उसके भूलते नकूश, कुछ देखा देखा सा चेहरा, शायद वो सिमी से मिलता होगा। वो शायद सानिया हो सकती थी। वो यकीनन सानिया ही थी। उसने वापस टेबल पे रखी चाबी उठाई और तेजी से उठा। हिना भी फौरन खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो? वो जवाब दिए बगैर तेज तेज कदम उठाता बाहर की तरफ जा रहा था, जब एक आवाज ने उसके कदम रोके। खिजर। सिमी पुकारती हुई सीढ़ियां उतर रही थी। वो थम सा गया, कदम आगे नहीं बढ़ा सका। गाड़ी में कुछ भूल आए क्या? वो उसे बाहर जाता देखकर सवाल कर रही थी। खिजर अपने कदम पे पलटा, दिल में उबलते गम को दबाता हुआ एक कदम बढ़ाकर उसने बेसाख्ता सिमी को गले लगा लिया था। सिमी घबरा गई। ये शरारत नहीं थी। खिजर के इस तरह गले लगाने की वजह जज्बात की दोगयाती थी जो महसूस हो रही थी, और घबराहट तो हिना के चेहरे पे भी झलकने लगी थी। अगर उसने जज्बात में बहकर सिमी को बता दिया तो उसके बिखरने पर खिजर भी उसको समेट ना पाता। खिजर, क्या हुआ? सिमी का दिल डूब सा गया। मैं आ रहा हूँ। उसने शदीद ज़ब्त से सिमी का चेहरा देखा। मैं भी आता हूँ, मेरा इंतज़ार करो। उसको उलझन में छोड़कर उजलत में बाहर निकल गया था। वो तेज़ रफ्तार ड्राइविंग करता जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करता रहा था। बार बार उसके जहन में सानी की शक्ल लहरा जाती थी, मजबूर और लाचार सी, बेबसी की अमली तफसीर। उसने उसे तभी क्यों नहीं पहचान लिया? उसने 2-3 मरतबा स्टीयरिंग पे हाथ मारकर न जाने किस चीज़ का गुस्सा निकाला था। जिंदगी में पहली बार बिना देखे उसे उस शख्स से शदीद नफरत हो रही थी जो सिमी का बाप था और उसका ससुर था। वो देख लेगा उस आदमी को जो उस ज़मीन पर जीते जाते इंसानों को कठपुतलियां समझ रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर वो तकरीबन भागता हुआ उस वार्ड में आया था जहां वो सानिया को छोड़कर गया था। सांस दुरुस्त करता वो दरवाजे के करीब पहुंचा और उसके चेहरे पे मायूसी के साए छा गए। बेड नंबर 2 खाली था। सानिया को 4 दिन पहले जहां छोड़कर गया था वो जगह खाली थी। उसका सर चकराने लगा। उसने ड्यूटी पे मौजूद नर्स से उस बिस्तर के मरीज के बारे में पूछा था। ये लोग आज चले गए, मुख्तसर से जवाब ने उसकी उम्मीद भी छीन ली थी। वो गई भी आज के दिन थे। काश कि खिजर को कुछ वक्त पहले पता चल जाता। बाहर आकर कितनी देर वो गाड़ी में सर दोनों हाथों में गिराए बैठा रहा। वो गाँव से शहर आई थी, इतनी दूर से यहाँ तक, मगर उसने सानिया को अपने सामने पाकर भी खो दिया था। कैसा जानलेवा एहसास था, अज़ियत सी अज़ियत थी। एक आग सी आग थी जो उसके अंदर तेज़ी से फैलती जा रही थी। उसके अंदर हर चीज़ तहस-नहस कर देने की शदीद ख्वाहिश उभरी थी। बहुत कोशिश और ज़ब्त के बावजूद कमरे में आकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। कमरे में आकर बेड का सहारा लेती, शुमाइला ज़मीन पर बैठकर फूट-फूट कर रोती थी। ये एहसास किस कदर जानलेवा था कि किसी ने शुमाइला को इनकार कर दिया। ज़िंदगी में पहली बार बुरी तरह रद्द कर दिया था। वो भी किसके लिए? सिमी के लिए, जो उसके आगे क्या अहमियत रखती थी। उसने तो हमेशा सिमी के लिए फ़ख्र महसूस किया था कि शुमाइला जैसी लड़की उसकी दोस्त है, और आज उसी ने उसकी किस्मत छीन ली थी। उसे शदीद किस्म के दौरे पड़ रहे थे। उसकी मोहब्बत, उसका जुनून, जिसके लिए उसने बड़े-बड़े झूठ बोले, जिसके लिए वो दुनिया का कोई भी काम कर सकती थी, वही उसे मुँह पर कहकर चला गया कि अब उसका दिल उसकी तरफ माइल नहीं है। वो तो शुरू से ही सिमी के वजूद से मोहब्बत करता था। शुमाइला उसके लिए कुछ भी नहीं थी। वो बेदर्दी से ज़मीन पर मुट्ठियाँ बरसाना शुरू हो गई थी। उसके अंदर दर्द का तूफ़ान पल रहा था। आँखों से लावा बह रहा था। वो खुद को आज बहुत हक़ीर सा तस्वुर कर रही थी, जिसको चुना नहीं गया था, जिसको खोकर खसारे का कोई एहसास ही न जागता। कितनी देर रोते रहने के बाद उसने मोबाइल फ़ोन उठाया और उसकी स्क्रीन रोशन की। उसके अंदर भांपड़ जल रहे थे। सिमी से शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी। उसकी सारी चालाकियाँ, सारी मकारियाँ आँखों में घूम रही थीं। दोनों ने मिलकर उसके जज़्बात को चल दिए थे। उसे शिकस्त से दो चार कर दिया था।
وہ ایک پل چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ایک نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا اور اپنی سسکیاں روکنے لگی۔ ہیلو شمائلہ، میں نے آپ کی کال کا بہت انتظار کیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کوئی اچھی خبر سنائیں گی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا میرا نام مت لیا کرو۔ کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ تمہارے اس کام میں میں تمہارا ساتھ دے رہی ہوں۔ لہجہ ہموار مگر سخت کھردرا اور ناگوار۔ جی معذرت، مجھے خضر دستگیر کے گھر کا ایڈریس مل گیا ہے، وہ جگہ جہاں تمہاری منگیتر رہتی ہے۔ اس نے منگیتر پہ خصوصی زور دیا تھا۔ معین کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ تمہیں کچھ تصویریں سینڈ کری ہوں، باقی ایڈریس مجھ سے سمجھ لینا۔ گاڑی کا بندوبست ہو جائے گا؟ کیا آپ شہر میں؟ معین کے اندر سنسنی خیز لہر دوڑ گئی تھی۔ حاکم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہاں، اور ابھی یہیں رہوں گی۔ تو کیا میں آ جاؤں آج ہی؟ نہیں، اس نے سختی سے انکار کیا۔ پہلے بھی تم نے بے وقوفی کی اور تمہارا باپ جیل چلا گیا۔ لہجہ بے حد تلخ تھا۔ خضر دستگیر کی اس مہینے کی آخری ویکنڈ کی شام کراچی روانگی ہے، اس کے بعد وہ یہاں ہوا تو تمہیں اپنے گھر قدم بھی نہیں رکھنے دے گا۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ عمل کروں گا، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بول رہا تھا۔ لیکن آنا کس دن ہے؟ خضر دستگیر کی روانگی کے ٹھیک اگلے دن۔ یہ ایک پرائیویٹ اور مہنگے ہاسپٹل کے احاطے میں بنے چھوٹے سے گارڈن کا منظر تھا، جہاں سبز گھاس پہ پاؤں ٹکائے پتھر کی بینچ پہ بیٹھی ثانیہ پھولوں پہ منڈلاتی تتلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی اسے بھی تتلیاں اور تتلیوں کے رنگ پسند ہوتے تھے، پھر اس کی زندگی سے سارے رنگ ایسے اڑے کہ اسے مزید کسی رنگوں میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ کیا میں بوڑھی روح بنتی جا رہی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کا دل ابھی کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا، کسی چیز کی خواہش نہیں کرتا تھا، جیسے خواہشیں مر چکی ہوں، دل سیر ہو چکا ہو۔ زندگی میں حالات کبھی کبھی من پسند نہیں ملتے، اسے جو ملے تھے وہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اس لیے وہ جیسی بن گئی تھی یہ بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ شمریز ہاسپٹل کینٹین سے چائے اور بسکٹ لینے گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو ثانیہ اسی حالت میں بیٹھی تھی جس میں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ چائے؟ اس نے اس کی پیالی درمیان میں رکھ لی اور بسکٹ کا پیکٹ کھولا۔ میں تو تم سے یہ گلہ بھی نہیں کر سکتا کہ تم مجھے بتائے بغیر اتنی مشکلیں اٹھاتی رہی۔ شاید میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ شمریز گرم چائے کا کپ دونوں ہاتھوں میں بھینچے سامنے دیکھتے ہوئے نیچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ بستی کا ایک ایک دروازہ بجا کر تمہارا معلوم کیا، اس کیری ڈبے والے سے ملا جو تمہیں یہاں چھوڑ گیا، سارا راستہ دعا کرتا رہا کہ تم وہاں مل جاؤ۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، ثانیہ اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ اسے ہاسپٹل کی کھڑکی میں دیکھ کر ثانیہ گنگ سی رہ گئی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا یہاں بھی آ گیا تھا اور وہاں پر ثانیہ اور ہاسپٹل کا حال دیکھ کر اس کی اپنی حالت غیر ہو گئی تھی۔ ثانیہ نہ جانے اتنے دنوں سے کیسے رہ رہی تھی، اور اس کی ایک نہ سنتے ہوئے شمریز کی زبردستی کا نتیجہ آج یہ مہنگی جگہ تھی جو ثانیہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں تمہیں منع کرتا کہ اس انسان کی حالت پہ چھوڑ دو تو تم میری بات مان جاتی؟ شمریز نے تحمل سے اسے سوال کیا تھا۔ ثانیہ کچھ لمحے بعد بھی خاموش رہی تھی۔ کچھ معاملوں میں ہم بے بس ہو جاتے ہیں ثانیہ، ہماری مرضی نہیں چلتی، اس لیے تمہیں مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ شمریز نے چائے کا کپ اٹھا کر ثانیہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا، اس نے چپ چاپ تھام لیا۔ وہ تمہاری ان ہمدردیوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ تمہیں لگتا ہے میں کسی صلے کا سوچ کر یہ کر رہا ہوں؟ شمریز نے سوالیہ نگاہیں اس پر جما لی تھیں۔ مجھے اس کا بدلہ یا احسان واپس نہیں چاہیے، میں صرف اس خدمت میں تھوڑا سا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ جو تم اس کے لیے کر رہی ہو۔ دنیا میں اور بہت سارے انسان ہیں، ثانیہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ بالکل، بہت سارے ہیں، اس نے مان لیا، لیکن پہلا حق اس قریبی انسان کا ہوتا ہے جسے آپ جانتے ہو۔ میں تمہاری ہمدردی کے لیے یہ سب نہیں کر رہا، نہ یہ تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی بہانہ ہے، میری تو بس ایک مجبوری ہے۔ وہ کہتے ہوئے سر جھکا کے رہ گیا تھا، اس کی آواز تبدیل ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں رہنے دو پلیز، میری مجبوری سمجھو۔ یہاں رہنا تمہاری کون سی مجبوری ہے؟ وہ طنز نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ہو رہا تھا۔ تم میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے شمریز۔ مجھے یقین ہو گیا میں تمہارے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا، وہ سر ہلاتی ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں مایوسی کی باریک تہ تھی۔ مگر مجھے پرواہ نہیں ہے، میری مجبوری یہ ہے کہ تمہیں تنہا چھوڑ دینا میری بس کی بات نہیں ہے، اور میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دو لوگوں کے کپ میں چائے ساکت تھی، دو لوگ ایک دوسرے سے دور بینچ کے دونوں طرف آخری سروں پہ بیٹھے تھے، سر جھکائے، خاموش، ہارے ہوئے لوگ، اپنی داستان آپ کہتے، دیوار پہ لگی کسی پینٹنگ میں قید۔ رات کا آنچل اونچی عمارتوں کی چوٹیوں پہ سرکتا جا رہا تھا۔ خضر اور سمی زرد لائٹ کی روشنی میں لان کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے فوارے سے پانی ابل رہا تھا جسے وہ دونوں کسی دلچسپ منظر کی طرح دیکھ رہے تھے۔ خضر کچھ دنوں سے سمی سے نظریں چرا رہا تھا، جیسے اس کے دل میں کوئی دکھ ہو مگر وہ سمی سے شیئر نہ کر پا رہا ہو۔ سمی نے اس کا دل بہلانے کی کوشش کی اور کچھ اگلوانے کی بھی، پر نہ جانے یہ کیسی پریشانی تھی کہ ہر بات شیئر کرنے والا خضر اس کے سامنے بول نہیں رہا تھا۔ خضر کے آفس کی کوئی ٹینشن ہے؟ وہ اس سے پوچھتی تھی۔ خضر نفی میں سر ہلا دیتا اور وہ سوچتی تھی کہ کام کی زیادتی نے شاید اس کے مزاج کو رف کر دیا ہے۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کو وقت دینے کے لیے باہر آ کر بیٹھ گئے تھے۔
خضر کے ہاتھ میں سمی کے لیے لیا گیا نیا سیل فون تھا جو سمی نے کھولا نہیں تھا۔ تمہارے لیے ہی لایا تھا، اس کے اندر سم ڈالتے ہوئے خضر نے اسے بتایا۔ سمی نے اس کے اچھے موڈ کو محسوس کیا۔ ہاں، لاؤنج کے صوفے پہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سمی کے شکوہ کرنے پہ وہ دھیما سا مسکرایا، پھر موبائل میں ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ چند بٹن پریس کر کے اس نے اپنا نمبر کانٹیکٹ لسٹ میں سیو کیا اور اسکرین سمی کے سامنے کی۔ مائی لو، اس نئے سیل میں موجود واحد اپنے نمبر کو اس نے ان الفاظ سے سیو کیا تھا۔ سمی نے ان الفاظ کو پڑھا، ایک نظر خضر پہ ڈالی، دونوں نے بے اختیار ایک ساتھ مسکرا دیے تھے۔ خضر، تم نے مجھے اس روز گلے کیوں لگا لیا تھا؟ سمی نے مسکراتی ہوئے اسے یہ سوال کیا تھا، لیکن اس سوال میں کتنی سنجیدگی تھی وہ محسوس کر سکتا تھا۔ کیا میں تمہیں گلے نہیں لگا سکتا؟ خضر اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بات یہ نہیں ہے، جو بات تھی وہ بتاؤ۔ ایسی کیا بات ہے خضر؟ تم نے مجھے اپنے ساتھ لگایا تھا، میں نے تمہارے اندر کی کیفیت بھانپ لی تھی۔ سمی ہنوز مسکرا رہی تھی مگر سنجیدگی سے۔ خضر کچھ بول نہیں سکا۔ تم ہر بار لاجواب کر دیتی ہو نا لفظوں کی کھلاڑی؟ وہ ہنس دیا۔ مجھ سے زیادہ تم اس کھیل میں ماہر ہو۔ سمی، ایک وعدہ کرو گی؟ وہ اچانک اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ سمی نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم سے کسی نے کہا مجھے چھوڑنے کا تو کیا چھوڑ دو گی، خواہ وہ کتنا ہی پیارا انسان کیوں نہ ہو؟ وہ پلکیں جھپکے بغیر اس کو تک رہا تھا، جیسے اس کے چہرے کے تاثرات تک پڑھ لینا چاہتا ہو۔ سمی کے لیے یہ سوال انتہائی غیر متوقع تھا۔ یہ تمہارے علاوہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ ذرا سنبھل کر ہنسی، سنجیدگی کم کرنے کی کوشش۔ چاہے میں بھی کہوں تب؟ وہ نہیں ہنسا، وہ سیریس تھا۔ سمی نے غور سے اس کی شکل نہیں دیکھی، گہری سانس لی۔ نہیں۔ کیا؟ نہیں چھوڑوں گی، میں تم سے الگ نہیں رہ سکتی۔ اس کی بات نے خضر کے چہرے پہ زندگی دوڑا دی تھی۔ وہ کھل اٹھا تھا۔ کتنا اہم تھا یہ اظہار اس کے لیے، جو سمی مذاق میں اڑا دیتی تھی۔ میرا ہمیشہ اعتبار کرو گی؟ اس کے ذہن میں ثانیہ کی شکل ابھر رہی تھی۔ وہ اسے اس کے بارے میں بتا کر دوبارہ دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے ہنسنا سیکھا تھا۔ میں تمہارا اعتبار کرتی ہوں خضر۔ اس نے نرمی سے خضر کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہاری کسی بات سے ہرٹ ہو کر ناراض نہیں ہوں گی، اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ہو چکی ہے نا ہم میں۔ اسے لگ رہا تھا کوئی بات ہے جو اس کی خفگی کے ڈر سے خضر بتا نہیں پا رہا۔ وہ یقین دلانے والے انداز میں کہہ رہی تھی، میں تمہاری زندگی کی ہر الجھی چیز ٹھیک کروں گا۔ جتنی عزت تمہاری میرے دل میں ہے، میں اتنی ہی عزت دنیا کی نظروں میں تمہاری ثابت کروں گا۔ خضر، سمی ایموشنل سی ہو رہی تھی، جتنے لوگوں نے تمہارے ساتھ برا کیا ان سب سے نمٹ لوں گا۔ میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملواؤں گا سمی، تمہاری ماں سے، بھائی سے، بہن سے۔ خضر کے حلق میں کچھ اٹک گیا تھا۔ تمہیں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا، تمہارے سارے جواب میں دوں گا، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی اکیلے اپنے گھر نہیں جاؤ گی۔ تم مجھے بتائے بغیر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گی جس سے تمہاری زندگی کو کوئی خطرہ ہو۔ اسے میری درخواست سمجھ لو۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو خضر؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ خضر کی باتیں اسے تقویت بخش رہی تھیں۔ وہ محبت پاش نظروں سے اس کو دیکھی گئی۔ بس تمہیں سمجھا رہا ہوں، اور دیکھو، وعدہ کرو مجھ سے اور اس پر قائم رہنا، اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ وہ وارفتگی سے دیکھتا ہوا کہتا جا رہا تھا۔ وہ سمی سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ہماری قسمت میں ہمارا ملنا اندھیروں میں لکھا تھا۔ میں پہلی مرتبہ تم سے اندھیرے میں ملا اور روشنی ہو گئی تھی۔ اس بار بھی تم ساری دنیا سے چھپ کر اندھیروں میں میری زندگی میں شامل ہوئیں، لیکن اب اپنی قسمت کے یہ اندھیرے میں بہت جلد روشنیوں میں بدل دوں گا۔ وہ خوشبو جیسی بات کر رہا تھا۔ خضر ایسا ہی تھا۔ وہ جب بھی اس کے آس پاس ہوتا تھا اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا۔ وہ زور زور سے سر ہلانے لگی۔ کچھ بھی ہو جائے ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، وہ خود سے بھی کہہ رہا تھا، سمی سے بھی کہہ رہا تھا۔ سمی نے مسکراتی آنکھوں سے اقرار کیا، ہاں بالکل۔ تم لکھنا کب شروع کرو گی؟ اس کے چہرے کے گرد بال ہٹاتے ہوئے خضر کو ایک دم سے یاد آیا۔ سمی چونک گئی۔ میرا موڈ نہیں ہے خضر، مجھے نہیں لگتا میں الفاظ جوڑ پاؤں گی۔ میں نہ لکھ سکی تو اداس ہو جاؤں گی۔ وہ سر جھکا کے رہ گئی تھی۔ خضر نے اس کی کیفیت پہ غور کیا تھا، پھر سر ہلا دیا۔ اوکے، تم 5 منٹ میں 2 مگ کافی بنا کر یہاں پہنچو، ہری اپ۔ وہ اسے کہتے ہوئے خود بھی تیزی سے اٹھا تھا اور اندر بڑھ گیا تھا۔ سمی اس کے پیچھے گئی اور اس کے کافی لے کر آنے سے قبل خضر ان سیڑھیوں پہ موجود تھا۔ تم نے بہت دنوں سے مجھے چائے کے کپ کی آفر نہیں بتائی، وہ بیٹھتے ہوئے شرارتن بولی تھی۔ وہ چائے جو خضر خود بنا کر اسے پلانے والا تھا۔ فی الحال میرا اسٹال بند ہے، جب اوپن تب آئیں۔ خضر نے اپنا کافی کا مگ اٹھا کر سیڑھیوں پہ رکھا، ٹانگیں لمبی کی اور گود میں رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین سامنے کی۔ ارے یہ کیا؟ خضر کی بات پہ سمی ہنستی ہوئی نظر اس پہ پڑی۔ اسکرین کے وائٹ صفحے پہ اس کے ناول کا نام بولڈ کر کے لکھا گیا تھا اور بریکٹ میں لکھا تھا آخری قسط۔ مگر خضر، میں نے کہا نا، کام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس نے نرمی سے اس کو ٹوک دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی خضر کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ لیٹس اسٹارٹ، چلو شروع کرتے ہیں۔ آنسوؤں کے اجزا تلخ ہوتے ہیں اور اس کا ذائقہ نمکین، لیکن یہ سفر اپنی ساخت پہ روانی سے مشروط ہے۔ سمی کے منہ سے نکلے الفاظ خضر کی انگلیاں تیزی سے اسکرین پہ سجانے لگی تھیں۔
محبت جو نمکین پانیوں کا سفر کہلاتی ہے، یہ اپنے تیراک کو جزیروں کی سرزمین پہ لے جاتی ہے۔ خضر نے چہرہ موڑ کے سمی کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ دونوں سمجھ کے دھیرے سے مسکرا دیے تھے۔ سمی نے اپنا سر خضر کے شانے پہ ٹکا دیا۔ خضر نے ایک آسودگی سے بھرپور سانس لی تھی۔ وہ اس کے شانے پہ سر ٹکائے بولتی جا رہی تھی اور کھٹ 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 خضر دستگیر لکھتا جا رہا تھا۔ اس نے اس آخری بھرپور منظر کو افسردہ نگاہ سے دیکھا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا، کسی کی محبت پانے اور چاہے جانے کے احساس میں مگن ہو کر دن چھوٹے، راتیں مختصر اور ایک عمر نہایت کم لگنے لگتی ہے۔ اس کا دل اداسی کی دبیز بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ خضر نے رات اپنا بیگ پیک کر لیا تھا۔ وہ آج جب اس کی روانگی کا دن تھا، سمی کو اپنے احساسات چھپانے مشکل ہو رہے تھے۔ سمی، یار دیکھو میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے۔ وہ سمی کی کیفیت سمجھ پا رہا تھا، اس لیے بہانے بہانے سے مخاطب کر رہا تھا۔ اچھا اتار کے دو، میں لگا دیتی ہوں، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا تھا، بجھی سی صورت۔ اتارنا ضروری ہے؟ تم پہنی ہوئی بھی تو لگا سکتی ہو۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ یار تم کس قدر بورنگ ہو، میری بات سنو، جب کام تم خود نہیں کر سکتی وہ اپنے کرداروں سے بھی مت کروایا کرو۔ خضر کے شکوے پہ سمی ہلکا سا ہنستی تھی۔ تم بھی نا خضر، مجھے لگتا ہے تمہارا سارا رومانٹک موڈ بس اپنی کہانیوں کے لیے ہوتا ہے، میرے حصے میں تو بس ٹپٹ کر خاموش کرا دینا ہے۔ خضر کی بات اسے دوبارہ ہنسنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ دونوں میں سے ایک کا اس طرح ہونا ضروری ہے، بیلنس رہتا ہے۔ وہ منہ چھپا کر مسکرانے لگی تھی۔ خضر دوسری شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ سمی کی نظر اس پہ پڑی۔ اس نے شرٹ کا دایاں بازو پہلے پہن لیا تھا اور اب بایاں بازو تنگ شرٹ کی وجہ سے آگے نہیں جا رہا تھا۔ خضر اپنی پوزیشن سے تھوڑا اونچا بازو کرتا تو آسانی سے پہن لیتا، مگر سمی کو اپنی خالہ کی یہ بات یاد آ گئی۔ خضر تمہارا لیفٹ بازو رائٹ بازو کی طرح پورا اونچائی کی طرف نہیں جا سکتا؟ خضر جب شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا تب سمی نے پوچھا تھا۔ اس کی آواز میں افسردگی گھلی تھی۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ ہاں ایک حد تک اوپر ہوتا ہے، نارمل بازو کی طرح نہیں۔ وہ نارمل انداز میں بولا تھا۔ وہ اب تک اس کا عادی ہو چکا تھا، اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تمہیں کیا ہوا تھا خضر؟ اس کا دل بھر آیا۔ پہلے ہی وہ خضر کی غیر موجودگی کا سوچ کر روحانسی ہو رہی تھی۔ اماں جان کہتی ہے میں سیڑھیوں سے گر گیا تھا جب میں کافی چھوٹا تھا۔ ہیں تم پریشان ہو رہی ہو؟ وہ چونکا اور آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اوکے، میں اس سے کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ میں تمہارے جانے کی وجہ سے اداس ہوں۔ سمی نے بات بدل دی۔ خضر ہنسنے لگا۔ کیوں، ایک ڈیڑھ ہفتے کی تو بات ہے یار، اس کے ہاتھ سہلائے۔ ایک ہفتے میں ایک نہیں 8 دن ہوتے ہیں، سمجھے؟ 8؟ آج سے پہلے تو 7 دن تھے، کوئی نیا دن ایڈ ہوا ہے؟ ہنسی دبائی۔ ہفتے سے اوپر بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ وہ منہ بھلا کر بولی۔ دن میں 10 بار تم سے بات کروں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا تو میری غیر موجودگی کا۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے کان کھانے کی عادت ہے مجھے۔ وہ بے دلی سے سر ہلانے لگی۔ خضر نے اس کا سر اوپر کیا۔ سمی یار اداس ہوگی تو میرا دھیان تمہاری طرف اٹکا رہے گا، میں کیسے ٹریول کروں گا؟ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے اچھے سے رخصت کرو، واپسی پر ایک بہت بڑا سرپرائز ہے تمہارے لیے، خضر نے جوش سے بتایا۔ اوکے مجھے یقین ہے خضر، تم بہت اچھے سے ہینڈل کرو گے سب کام۔ وہ اداسی جھٹکتی ہوئی اٹھی اور خضر کے ساتھ چل دی تھی۔ خضر نے سب کو اللہ حافظ کہا۔ سمی اس کو باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، خضر نے اسے تاکید کی تھی۔ سمی نے اس کی ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑی۔ یہ تمہیں میں کہنے والی تھی۔ میرے خیال میں تم ہو نا، تمہارا یہ مسکراتا چہرہ دیکھنے کے لیے میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ خضر ایک مسکراتی نگاہ سے نوازتے ہوئے چلا گیا تھا۔ سمی کھلے گیٹ سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ڈرائیور نے اسے ایئرپورٹ پہ چھوڑنا تھا۔ خضر نے آخری نظر دور کھڑی سمی پہ ڈالی اور مسکرا دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی واپسی پر اسے کہیں نہیں ملنے والی تھی، نہ اس گیٹ پر، نہ اس گھر میں، نہ ان راستوں پر، نہ اس کی زندگی میں۔ اگلے دن کی دوپہر چڑھ آئی تھی۔ باہر گیٹ کے ساتھ دیوار پہ پھیلی بوگنویلیا کی بیل تیز دھوپ میں جھلستی جا رہی تھی۔ ہنا کچھ دیر آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ سمی کو سارے میں اکتاہٹ پھیلی نظر آئی۔ اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بیزار کن وقت، بے کیف سے لمحے، ٹائم گزارنے کے لیے اسے کوئی مصروفیت نہیں ملی تو ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ کسی چینل کے شو میں ایک معروف رائٹر کو ایک موضوع پہ گفتگو کی غرض سے بلایا گیا تھا۔ وہ دلچسپی سے شو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ چوکیدار نے اسے آ کر کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ میرا مہمان؟ سمی نے حیرانی سے دہرایا۔ کون ہے؟ اس نے دوبارہ حیرت سے سوال کیا۔ چوکیدار نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نام نہیں بتایا، کہتے ہیں آپ سے ملیں گے۔ اس کی بات نے سمی کی حیرت دو چند کر دی تھی۔ یہاں اس کو کون ملنے آ سکتا تھا؟ اس نے اندر بلانے کی بجائے خود باہر آ گئی تھی۔ آنے والے کا چہرہ دیکھنے سے پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس چہرے کو یہاں دیکھ سکتی ہے، اور وہ چہرہ دیکھنے کے بعد سمی کی پوری ہستی ہل کر رہ گئی تھی۔ تم؟ وہ ان کھلے دروازے سے سامنے آ گیا تھا۔ وہ مر کر بھی اس کو دیکھنے کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ لاشعوری طور پہ 2 قدم پیچھے ہوئی، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔
دل تھک تھک تھک۔ ایک غیر متوقع چہرہ دیکھ کر لگنے والی اولین شوق سے وہ باہر نکل آئی تھی، مگر جو کیفیت اسے اس شخص کو اپنے سامنے پا کر محسوس ہوئی تھی، وہ اسے پیچھے چھڑانے سے ناکام رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے۔ معین اس کے سامنے ڈائننگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، دونوں چپ چاپ گمسم۔ دنیا اتنی بھی بڑی نہیں ہے کہ کوئی کسی سے چھپ جائے تو اس کی کھوج لگانا ناممکن ہو جائے یا اس کا کسی سے سامنا ہی نہ ہو۔ معین پر ایک نظر ڈال کر سمی دل ہی دل میں سوچتی چلی گئی تھی، ہمارے اپنے ہمارے کبھی دشمن نہیں ہوتے، لیکن ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے۔ چچا جان کا یہ شدید رد عمل تھا۔ ان کی جگہ پہ خود کو رکھ کر سوچے تو شاید وہ اتنے ظالم نہ لگیں۔ معین پاؤں ہلاتا قدرے مضطرب انداز میں کہہ رہا تھا، وہ سمی کو بہت کم دیکھ رہا تھا، اسے نظریں ملانا دشوار تھا۔ اور جو شدید رد عمل کا نتیجہ نکلتا ہے، کیا اس کو بغاوت کا نام دو گے؟ سمی نے طنز نہیں کیا تھا، بس سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ معین یہاں پر موجود کیوں ہے۔ نہیں، شاید احتیاطی تدابیر اور بچاؤ کی سبیل جو چچی نے اختیار کی تھی۔ معین نے اس کا نام لینے سے گریز کیا تھا، سمی کو محسوس ہوا۔ تمہیں یہاں کا ایڈریس کس نے دیا معین؟ وہ بالآخر یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ مجھے شمائلہ نے، اور شمائلہ کو۔ معین اچانک خاموش ہو گیا تھا، اس کی زبان سے نہ خضر کا نام ادا ہوا تھا، نہ اس کے منہ سے تمہارا شوہر نکل سکتا تھا۔ اوہ! سمی اس کے ادھورے جملے کا پورا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اور تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہارا استقبال کروں گی؟ ہمارے تعلقات شاید بہت دوستانہ رہ چکے ہیں۔ سمی نے خود ہی سوال کیا، خود ہی کو جواب دے دیا تھا، مگر معین کو یہ طنز محسوس ہوا، اس نے سر اٹھایا تھا۔ اور تم مجھے ہمدردی میں آگاہ کرنے چلے آئے ہو کہ میرا باپ میرے ساتھ اب کیا کرنے والا ہے؟ نہیں، اس نے نفی کر دی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میری جگہ آج وہ یہاں موجود ہوتے۔ تمہارا موجود ہونا کافی نہیں ہے؟ سمی کی سوالیہ نگاہوں نے معین کو اندر سے لاجواب کر دیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا، اور اگر وہ یہاں پر موجود بھی ہوتے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ وہ اتنے دن خاموش بیٹھتے۔ ہاں، یہی مجھے حیرت ہے۔ وہ سر جھٹک کے استہزائیہ ہنسی تھی، اسے اس شخص کی باتوں پہ یقین نہیں تھا۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اور جو ہو چکا ہے پہلے کبھی جیسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ معین کی سنجیدہ بات نے سمی کو اسے دیکھنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کیسا وعدہ؟ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نہیں چاہتا میرے خاندان کا مزید تماشا بنے۔ پہلے وہ ارادہ رکھتے تھے؟ سمی کا دل دکھا۔ ان کے عزائم خطرناک تھے۔ گرمی شدید ہے، تمہارے لیے کچھ پینے کو لاتی ہوں۔ کافی دیر بعد دل ہی دل میں دکھی رہنے کے بعد اسے خیال آیا تھا۔ اتنی دیر سے معین خاموش سا بیٹھا زمین کو گھورتا رہا تھا۔ نہیں، اس نے بے ساختہ روکا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا تھا، مجھے اب چلنا چاہیے، میری آمد بری لگی ہو تو معذرت۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جب اس نے 2 قدم بڑھائے تو تب سمی نے پکارا، معین تم یہاں کیوں آئے تھے؟ اپنی خواہش سے نہیں آیا۔ پہلی بار ایک مجبور سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ اس کے دل کی کیا کیفیت ہو رہی تھی یہ سمی نہیں جان سکتی تھی۔ اس کی کیفیت کوئی دوسرا نہیں جان سکتا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی بچپن کی منگ تھی، جو اب کسی اور کی بیوی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ پلٹ جائے، سمی کو واپس ان کے خاندان میں نہیں آنا چاہیے، اور وہ ایک پل میں نکل جاتا اگر سمی اس کو نہ پکار لیتی۔ اس کی پکار معین کی کیفیت پہ کانچ کا ٹھوکر تھی۔ وہ یہاں کس مقصد سے آیا تھا؟ تو پھر کیوں آئے؟ اس رد عمل کے جواب کا نتیجہ بتانے، جو بیک وقت 2 نکلے تھے۔ تمہیں صرف اپنا پتہ ہے یا دوسرا بھی؟ 1 سیکنڈ لگا تھا اسے یہ بات کہنے میں، اور اس سیکنڈ میں اس نے اپنے مقصد کو چن لیا تھا۔ دوسرا؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا۔ سمی اس بات سے آگاہ نہیں تھی، اسے لگا تھا یہ بات ہی اثر انداز نکلے گی، مگر اب تو یہ اور بیکاری ثابت ہونے جا رہی تھی۔ ثانیہ۔ اس کے لہجے میں افسوس کھل گیا۔ اس کے لیے تمہارے پاس آیا تھا، وہ اپنے شوہر کو لے کر اسی شہر میں ہے، ہاسپٹل میں داخل۔ معین نے ہاسپٹل کا نام بتایا۔ ثانیہ، شوہر؟ سمی کے دماغ نے اس کی بات جذب نہیں کی تھی۔ کیا الجھانے والی بات کر رہے ہو تم؟ ثانیہ کا نکاح ہو گیا تھا اسی صبح جس صبح تم اس گھر میں نہیں تھی۔ نکاح نہیں رکا تھا، انسان بدل گیا تھا، تم نہیں تھی ثانیہ کا کرم الہی سے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، خاموش ہو کر سمی کی صورت دیکھنے لگا۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھتی جا رہی تھی، آنکھیں چھوٹی کر کے، پھر وہ ہنسی، چہرہ اوپر اٹھا کر وہ کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ تم معین؟ وہ اس لطیفے پہ لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ تم اس مقصد سے یہاں آئے تھے؟ انگلی اٹھا کر گھمائی۔ معین ضبط سے یہ ہنسی برداشت کر رہا تھا۔ ہاں، بدقسمتی سے، اس سے شاید ملنا چاہو۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے تمہاری بات کا یقین کر لوں گی؟ کیا کہانی نکالی ہے تم نے معین، شاباش۔ اپنے خاندان میں صرف میں اکیلی کہانی کار نہیں ہوں، تم بھی خاصا نام بنا سکتے ہو۔ وہ سیدھا سیدھا اس کا مذاق اڑا رہی تھی، پھر 1 منٹ بعد اس پہ ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، میں چلتا ہوں۔ وہ مزید کوئی بات کہے بغیر جانے کے لیے تیار تھا۔ مجھے معلوم تھا تم میرا یقین نہیں کرو گی، پھر بھی ثانیہ کے کہنے پر۔ چپ ہو جاؤ معین، بار بار میری بہن کا نام مت لو۔ ہنسی اڑن چھو ہوئی، غصے کی تمازت سے اس کی رنگت دہک اٹھی تھی۔
सिमी अब वो बेवकूफ़ लड़की नहीं है जो शुमाइला हमदर्दी में आकर उसकी खुदगर्जी की सूली चढ़ गई थी। तुम ये झूठी कहानी इस्तेमाल करके मुझे ट्रैप नहीं कर सकते। मुझे दोबारा इस बात का यकीन दिलाने कभी मत आना। उसका फिशारी खून बुलंद हो रहा था। वो इंतहाई तैश में कहकर नज़रों का ज़ाविया बदल कर खड़ी हो गई। अब वो जा सकता है। जाने वाले ने इस बात में सर हिलाया। मैं ये यकीन दिलाने दोबारा नहीं आऊँगा। तुम्हें सिर्फ़ एक ही इंसान पे यकीन करना चाहिए। करना चाहो तो कर लेना, अपने शौहर से पूछ लो। वो इस बारे में इतना बेखबर नहीं होगा। वो ओझल दिल के साथ लफ्ज़ शौहर अदा करते हुए कर्ब का घूँट मोइन ने भरा, लेकिन उसका ज़हर सिमी के अंदर घुलने लगा था। मोइन जा चुका था। सिमी कितनी देर बैठकर खुद पर काबू पाती रही। उसे लगा उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। फिर उसे अपना चेहरा तपता महसूस होना शुरू हुआ। मोइन के जाने के कुछ देर बाद मोइन की बातों का असर शुरू हो गया था। मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो बेख्याली में बड़बड़ाई थी और अपनी खुद कलामी से चौंक गई। ये कैसी भयानक सपने जैसा था। उसका दिल लरजने लगा था। उसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि करम इलाही कौन था और ये कैसे हो गया था। वो अपने बाप से कोई अच्छी उम्मीद रख सकती थी। उसने महसूस किया कि उसके गाल भीग रहे हैं। उसने हाथ फेर कर गालों पे पानी महसूस किया। मैं क्यों रो रही हूँ? वो झूठ बोल रहा था। वो जैसे अपनी ही हालत से ख़ाइफ़ हो गई थी। गुस्से से आंसू झटके। वो किसकी बातों में आ रही थी? लेकिन वो किसी बातों में नहीं आ रही थी। उसका दिल दुःख की लपेट में आ रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद जब वो ज़ब्त नहीं कर सकी तो कँपकँपाते जिस्म से साथ उठी। उसका एक-एक एज़ा चिल्ला-चिल्ला के कह रहा था कि मोइन सच बोल कर गया है। उसके लहजे में झूठ नहीं था। मोबाइल के बटन प्रेस करते हुए उसके हाथों में राशा उतर आया था। उसने अपनी आवाज़ पे काबू पाने की कोशिश की। उसने सोचा नहीं था कि खिज़र के जाते ही उसे खिज़र की बेतहाशा ज़रूरत पड़ेगी। वो हर तकलीफ़ में उसके पीछे छुपती आई थी। उसका हर आंसू वो शख्स चुनने के लिए मौजूद होता था और आज वो उसके पास कहीं नहीं था। उसके मोबाइल में मौजूद माई लव की ट्यून उसे सुनाई दे रही थी। बेल जा रही थी और सिमी की रूह निकलती जा रही थी। हेलो? खिज़र की मसरूफ़ आवाज़ सुनाई दी। सिमी की जान में जान आ गई। हेलो खिज़र? स्वीटहार्ट मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, तुमसे बात। खिज़र सानिया के साथ क्या हुआ है? उसकी रोती आवाज़ खिज़र के कानों तक गई थी। दूसरी सिमत खामोशी छा गई। क्या तुम्हें मालूम था सानिया हॉस्पिटल है? सिमी? खिज़र ने तेज़ी से उसे पुकारा। क्या वाक़ई सानिया हॉस्पिटल है? बेयकीनी से सिमी के दिल में बेपनाह दर्द उठा। मेरी बात सुनो, किसने तुमसे ये कहा है सब? खिज़र ने सारी मसरूफ़ियत जैसे भाड़ में झोंकी। दिल सिर्फ़ सिमी का नहीं रुका था, खिज़र का भी रुका था। तुम्हें मालूम था कि सानिया का निकाह? उसकी ज़ुबान भी अगले अल्फ़ाज़ का बोझ नहीं उठा पाई थी। उसका दिल टुकड़े-टुकड़े होता जा रहा था। वजूद को बिजली की झटके लग रहे थे। खामोश हो जाओ। सबसे पहले एक गहरी सांस लो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। तुम्हें मालूम था कि नहीं? वो हलक फाड़ कर चिल्लाई थी। उसके अपने गले में खराशें पड़ गईं। हिज़र फौरी तौर पे कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। कुछ रोज़ पहले उसने धीरे से एतराफ़ किया, लेकिन सिमी ने कुछ सुना ही नहीं। मेरी मासूम सी बहन, जिसने ज़िंदगी को बरतना भी नहीं सीखा, वो मेरे उठाए कदम की सज़ा भुगत रही है। उस इंसान के साथ उसे बाँध दिया गया जिससे मुझे बचाया गया था। आँसू उसके चेहरे पे सिलसिलेवार बह रहे थे। हिज़र बहुत कोशिश कर रहा था कि वो उसकी कोई बात सुन ले, मगर उसके कान साईं-साईं कर रहे थे। मैं बड़ी थी, मैं भुगत सकती थी। वो इतनी छोटी-सी थी। छोटी-सी बच्ची मेरी सानिया, वो दर-दर की ठोकरें खा रही है। दर्द की शिद्दत से उसकी आवाज़ फट रही थी। उसकी बातें खिज़र का दिल चीर रही थीं। सानिया की वजह से वो कई रातें सो नहीं पाया था और उस अज़ाब से अब सिमी गुज़रने वाली थी। सिमी, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैंने इसी वजह से तुम्हें नहीं बताया। मैं आता हूँ, मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं। प्लीज़ इतनी तकलीफ़ मत दो खुद को। खिज़र की आवाज़ में शदीद बेचारगी थी। वो खुद को कफ़स का पंछी महसूस कर रहा था, जो कैद सा होकर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी बहन रुलती रही। मैं और तुम्हारे साथ हँस-हँस कर ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी। सिमी, खिज़र का दिमाग भग करके उड़ा। तुमने कहा था तुम हर बात मुझे बताओगे, मगर तुमने इतनी अहम बात छुपाई, सिर्फ़ इसलिए कि वो मेरी बहन थी खिज़र? मेरे खुलूस पे शक कर रही हो? खिज़र की आवाज़ दुःख से चूर हो गई थी। मेरी गलती है यार, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, हिम्मत नहीं हुई मेरी। तुम मुझे उससे मिलाने ले जा सकते थे, मगर तुमने सिर्फ़ अपने सुकून का सोचा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक दुखी चेहरा नहीं चाहिए था। वो फिर से बदगुमान हो रही थी। दुःख बहुत बड़ा था, वो जितना भी बोल लेती हल्का नहीं हो सकता था। वो फिर से सिफ़र होकर रह गई थी, फिर से बेवक़्त। फॉर गॉड्स सेक, मुझे जब पता चला मैं वापस गया था उसे देखने, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे किसी तीसरे से क्यों पता चल रहा है? वो फिर से चीख उठी थी और फूट-फूट कर रोने लगी थी। वो उसे टूटने से बचाना चाहता था, लेकिन आज उस तोड़-फोड़ की झंकार उसे दूर बैठे भी सुनाई दे पा रही थी। तुम्हें ये बताया किसने? मुझे बताओ। सब खत्म हो गया खिज़र, मैं अपनी बहन की दुश्मन बन गई। मुझसे ज़्यादा सज़ा तो उसके हिस्से में आई है। सब ठीक कैसे हो सकता है खिज़र? वो मायूसी की इंतहा पे पहुँच चुकी थी, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। सिमी, सिमी तुम अभी होश में नहीं हो। तुमने कहा था तुम हमेशा मुझ पे यकीन रखोगी। सो ट्रस्ट मी यार, कोई गलत कदम मत उठाना।
خضر کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، وہ اسے اب اگلے قدم سے روکنا چاہ رہا تھا۔ ہنا کہاں ہے؟ اسے فون دو، میری بات سن رہی ہو؟ خضر نے اونچی آواز میں اسے مخاطب کیا تھا، مگر اس نے فون دور پھینک دیا تھا۔ وہ اب کچھ سننے کی چاہ نہیں رکھتی تھی، وہ ساری باتیں سچ ہو گئی تھیں جس سے وہ نظریں چرانا چاہتی تھی۔ سیمی موم کا ڈھیر ہوئی، وہ اس ڈھیر میں رشتہ، اعتماد، محبت، یقین، وعدہ سب نیچے دب گئے۔ وہ اس ٹوٹی بکھری حالت میں گھر سے نکل آئی تھی، اس کے قدم زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے۔ وہ کس حال میں تھی اسے پرواہ نہیں تھی، اس کے سامنے ہر منظر قہر پھیلا تھا۔ وہ بار بار اپنا منہ چھپاتی تھی اور آنسو پونچھتی تھی، اس کے ذہن میں خضر کی باتیں نہیں گونج رہی تھیں، وہاں معین کی آواز کا پہرا بھی نہیں تھا۔ اسے بس بار بار ثانیہ کا خیال آ رہا تھا، اس کی صورت آنکھوں میں گھوم رہی تھی، اس پر کیا بیتی تھی؟ اتنا عرصہ وہ کن کانٹوں پہ گزارتی رہی تھی، اور وہ کیا سوچتی رہی تھی کہ سمی اپنی سزا اس کو دان کر کے چلی گئی۔ روڈ پر آ کر اس نے آٹو روکا اور اسے گورنمنٹ ہاسپٹل چلنے کا کہا تھا۔ کاش کہ اس وقت وہ معین کے ساتھ چلی جاتی، ثانیہ کی اس کی راہ تکتی ہوگی، اور اس کی آنکھوں میں کیسی مایوسی چھا گئی ہوگی جب اس نے معین کو اکیلا واپس آتا دیکھا ہوگا۔ سارا راستہ وہ یہی سوچتی رہی تھی، روتی رہی تھی۔ اس کی منزل قریب آ گئی تو وہ کچھ فاصلے پہ اتر گئی تھی۔ چوک کی دوسری طرف سے ہاسپٹل کا گیٹ نظر آ رہا تھا۔ ثانیہ اس گیٹ کے پار تھی، وہ اس حالت میں اس کو کیسے دیکھ پائے گی؟ اس کرم الہی کے ساتھ جس نے نہ جانے اس کی زندگی کس قدر جہنم بنا کر رکھی ہوگی۔ اس نے چوک کراس کر لیا تھا، چند قدم پیچھے ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی، اس کی نظر اس سیاہ گاڑی پر نہیں تھی، اس کا دھیان کسی طرف نہیں جا رہا تھا۔ اس تپتی دوپہر وہ ننگے پاؤں چل رہی تھی، تب بھی اسے تپش یا کسی اور چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس گاڑی کے قریب سے گزرنے لگی جب اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ سمی؟ یہ معین کی آواز تھی۔ کہاں سے آئی تھی اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے ناسمجھی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ عین اسی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا، ایک ہاتھ سمی کی کلائی میں پڑا تھا۔ اس کے سامنے دیکھنے سے پہلے اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ تیر عین نشانے پہ جا کر لگا تھا۔ ثانیہ یہاں کہیں نہیں تھی۔ انہوں نے اندازے کے مطابق سمی کو یہاں بلایا تھا کیونکہ اس راستے سے وہ آسانی سے اور بہت جلدی پہنچ جاتی۔ وہ بہت سمجھدار تھی اور سمجھداری سے ٹریپ ہو گئی تھی۔ حاکم نے اس کی کلائی سے پلک جھپکتے اسے اندر کھینچ لیا تھا۔ اس کی چیخ نکلنے سے پہلے فضا میں گاڑی کے ٹائر چرچرا اٹھے تھے۔ لمحے بھر کا کھیل تھا، خوف سمی کی آنکھوں میں جم کر رہ گیا تھا۔ ثانیہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر پہلے ذرا سی جھپکی آئی تھی اور نہ جانے کیا ہوا، اسے لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ رہا ہے۔ دوائیاں رکھتا شمریز تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ شمریز کو تشویش لاحق ہوئی۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہو شمریز۔ تم نے ضرور برا خواب دیکھ لیا ہوگا۔ وہ تیزی سے مڑا۔ نہیں شمریز، برا خواب نہیں، کچھ اور ہے، مجھے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا۔ دیکھو میرے ہاتھ پاؤں میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ گھبراہٹ اس کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی، ماتھے پہ چمکتا پسینہ۔ شمریز نے اس کا کندھا سہلایا۔ ریلیکس ثانیہ، کچھ نہیں ہے، تم ڈر گئی ہو۔ یہ ہاسپٹل ہے، بہت دنوں سے تم اس ماحول میں رہ رہی ہو، طبیعت پہ تو اثر پڑنا تھا نا۔ شمریز نے نرمی سے کہتے ہوئے گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ لو جوس پیو۔ نہیں، اس نے پریشانی سے نفی میں سر ہلایا تھا، وہ اس کو اپنی فیلنگز نہیں سمجھا سکتی تھی۔ تھوڑا سا پی لو پلیز۔ تم گھر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں یہاں ہوں۔ شمریز کی بات پہ اس نے چونکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ثانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ چپکے سے اس نے وہ گلاس لے لیا تھا اور مزید بات سے بچنے کے لیے وہ لبوں سے بھی لگا لیا تھا۔ شمریز خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کے دل پہ عجیب کیفیت طاری تھی۔ وہ جانتی تھی یہ کچھ اور تھا، کچھ الہام جیسا، کچھ بہت برا۔ آپ کی مدد کا بہت شکریہ۔ یہ میسج شمائلہ بہادر خان کی فون پہ اسکرین پہ چمک رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں اٹھ بیٹھی۔ اس نے ایک میسج کو پڑھا، ایک بار، دو بار، 100 بار، اتنی بار کہ اس کا سانس پھول گیا تھا۔ اس میسج کا کوئی اور مطلب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ مختصر سا جملہ ایک پوری داستان سنا رہا تھا۔ شمائلہ کے دل و دماغ سے سارا بوجھ سرکتا چلا گیا تھا۔ خوشگوار احساس سے اس کا چہرہ کلی کی مانند کھل اٹھا تھا۔ موبائل رکھ کر اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی تھی۔ بالآخر اس میدان میں وہ جیت گئی تھی، اور یہ اس کی جیت کا آغاز تھا۔ اس نے خوشی میں جھومتی ہوئے شمریز کو کال ملائی۔ شمریز تم اس وقت کہاں ہو؟ ہمیں فوراً گھر واپس جانا ہے۔ خیریت؟ اس کی شور میں سے آواز سنائی دی۔ وہ کہیں مصروف لگ رہا تھا۔ سمی گھر واپس آ گئی ہے، اس نے لطف اندوز ہوتے ہوئے بتایا تھا۔ شمریز کو بہن کی خوشی محسوس ہوئی، سمی سے لگاؤ کا اندازہ ہوا۔ اوہ، شمریز نے ایک پرسکون سانس خارج کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، میں امید کرتا ہوں وہ خیریت سے ہو۔ خیریت سے ہی ہے، وہ سرمستی سے بولی تھی۔ تو کب چل رہے ہو؟ میرا بھی چلنا ممکن نہیں ہے شمائلہ، تم چلی جاؤ، میں کام ختم کر کے آؤں گا۔ کون سا کام شمریز؟ تم گھر بھی چند منٹ شکل دکھانے آتے ہو، تم اپنے کسی دوست کے پاس ہو؟ شمائلہ نے یوں ہی پوچھ لیا تھا، ورنہ جو خوشی اسے ملی تھی اس کے آگے وہ کسی اور بات پہ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔
میں ثانیہ کے ساتھ ہاسپٹل ہوں، وہ اکیلی ہے، اسے میری ضرورت نہیں، مگر میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ شمریز تم؟ شمائلہ کو چپ لگ گئی تھی، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں احمد کو کہتا ہوں تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ اور بابا نے تمہارا پوچھا تو؟ کہنا میں ثانیہ کے ساتھ ہی گاؤں واپس آؤں گا، اب تک انہیں یہ حقیقت قبول کر لینی چاہیے۔ شمریز نے بات ختم کر کے کال کاٹ دی تھی۔ شمائلہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اس لڑکے کا۔ اسے اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کا ساتھ ممکن نہیں ہے، تقدیر نے ہی نہیں لکھا تھا۔ شمریز کچھ بھی کر لے وہ لوگ کسی صورت نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ شمائلہ کا قصور بخوبی جانتے تھے۔ سوچتے سوچتے شمائلہ نے سر جھٹکا تھا۔ خیر فی الحال وہ اپنا سوچے گی، خضر کو سمی کی عادت ہو گئی تھی، اب یہ عادت چھوٹ جائے گی، اسے بہت جلد شمائلہ ضرورت پڑ جائے گی، کیونکہ بالآخر یہ یوں ہی ہونا تھا۔ ضروری تو نہیں ہے نا جو انجام خوبصورت لگ رہا ہو ہمیشہ وہی ہو۔ شمائلہ دل ہی دل میں مسکرائی جا رہی تھی۔ وہی مثل بہشت اور مثل بہشت کے نظارے، بھاگتے دوڑتے منظر تھے، بہتی ندیوں کا شور تھا، تنہائی بھرا سکوت تھا، ویسی در و دیوار، درخت، چرند پرند، لوگ، باغ، زمین، مکان، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، صرف وہی تھی جو شاید بدل کر آ گئی تھی، بہت کچھ پیچھے چھوڑ کر آئی تھی، بہت کچھ پیچھے سے لے کر آئی تھی۔ اس کے ابا کے جسم میں پارا دوڑ رہا تھا، وہ اسے کھینچتی ہوئی اندر لائے تھے، سمی کو ٹھوکر لگی تو وہ ان کے قدموں میں گری، انہوں نے دیکھا اور گھسیٹتے ہوئے صحن کے وسط میں لائے تھے۔ سب سے پہلے اس پہ تاجور کی نگاہ پڑی، تاجور کی نگاہ جو پلٹی تو ہاتھ میں پکڑا برتن گر گیا اور گر کر دور تک لڑکتا چلا گیا، سمی کو اپنے سامنے پا کر جیسے تاجور کو سانپ سونگھ گیا۔ انہیں لگا جیسے ابھی سور پھونکا جائے گا اور وہ کھڑے کھڑے تباہ ہو جائیں گے۔ حاکم نے ان کا بازو حقارت سے جھٹ کر جتاتی نگاہ تاجور پہ ڈالی، فاتحانہ نگاہ، پھولتے پچکتے نتنے، کچکچاتے دانت، کیسے کیسے تاثرات تھے جس نے تاجور کی صورت سیاہ راکھ کر دی تھی۔ سمی؟ ایک سانس کے ساتھ ان کے منہ سے نکل گیا تھا۔ سمی اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے ایک ترستی نگاہ ماں پر ڈالی تھی، اس نگاہ میں کیا کچھ نہیں تھا تاجور کے لیے۔ تاجور کے قدم جیسے زمین جکڑ چکے تھے، مگر سمی کے قدم آزاد تھے، وہ بھاگ کر تاجور کے پاس گئی تھی اور بھینچ کر گلے لگا لیا تھا۔ میری ماں، میری پیاری ماں، وہ انہیں بے اختیار چومتی چلی گئی تھی۔ وہ یہ صورت دیکھے بغیر کتنا عرصہ رہ کر آ رہی تھی، مائیں جن سے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں اور آنکھیں سکون پاتی ہیں، وہ ان کے بغیر یہ دن کاٹتی آئی تھی۔ سمی بار بار گلے لگاتی تھی اور ان کے گال چومتی تھی، اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ ایسے میں صبا نے ایک زوردار تالی بجائی تھی، اس منظر میں موجود لوگوں میں سے سب سے پہلے اسی کو ہوش آیا تھا۔ واہ بھائی، معین کو بلاؤ، کوئی پھولوں کے ہار نہیں لے کر آیا کیا؟ بیٹی واپس آئی ہے۔ وہ ایک کہکا مار کر ہنستی چلی گئی تھی۔ معین اندر آتے ہوئے دروازہ بند کر رہا تھا، صبا نے ہی اسے پکار لیا تھا۔ تم سے کہہ رہی ہوں معین، تمہیں کب عقل آئے گی؟ دیکھا نہیں کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کر لوٹی ہے، سر پہ بڑا سا تاج پہن کر، بغیر پھولوں کے تو استقبال ہی پھیکا کر دیا۔ اس کی تن سے چمکتی نگاہیں سمی پہ جمی تھیں، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا دلچسپ تماشا آج شام وہ دیکھنے والی ہے۔ سمی واپس آ گئی تھی، گھر تھیٹر کا منظر پیش کرنے والا تھا، روز روز نیا کھیل دیکھنے کو ملا کرے گا۔ سمی تم کیوں آئی ہو واپس؟ کہا تھا نا میں نے تمہیں۔ تاجور کے چہرے پہ مردنی سی چھانے لگی تھی، ایک ماں کے سامنے جیسے اس کی اولاد کی گردن پہ چاقو رکھ دیا گیا ہو، تکلیف کے شدید آثار وہاں ابھر رہے تھے۔ یہاں انسان نہیں بستے تمہارے لیے، یہاں کچھ نہیں ہے، تم کیا سوچ کر یہاں؟ میرے اپنے یہاں آئے، میں ان کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ سمی نے پہلی بار کوئی بات کی تھی، تاجور کی آنکھوں سے شدید ناراضی جھلکنے لگی۔ تمہیں تو یہی لگا تھا کہ تم اسے میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور کر چکی ہو، ابا ان پہ نظریں جمائے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ مگر تم بھول گئی تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، اب بتاؤ اب کیا کرو گی؟ کہاں بھگاؤ گی اسے؟ کیسے بچاؤ گی مجھ سے؟ اولاد مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی حاکم، میں نے صرف اپنی اولاد کے لیے کیا جو کیا، اس میں تمہیں شکست دینے یا تمہارے خلاف جانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ سمی کے آگے آ گئی تھیں، ایک بار پھر سمی کی ڈھال، ایک بار پھر مجبور، جیسے وہ ابھی ہاتھ جوڑ دیں گی۔ اماں آپ کچھ مت کہیں، مجھے ابا سے بات کرنے دیں۔ سمی نے تاجور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، حاکم کا سر گھوما۔ اپنی زبان سے مجھے ابا پکارنے کی جرات بھی مت کرنا، ایسی بے حیا اور سرکش اولاد سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی دھاڑ میں ایسی نفرت، ایسی حقارت تھی کہ سمی جیسے نیلی پڑ گئی۔ وہ وقت جو بیتا تھا اس نے ابا کو نرم نہیں کیا تھا، بلکہ دل اور پتھر کر دیا تھا، نفرت کی انتہا ہو گئی تھی۔ ابا؟ سمی کے چہرے پہ کرب کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں کہ اپنی اولاد کے لیے ذرا سا رحم بھی دل میں بیدار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کوئی تعلق بچایا بھی نہیں ہے، غلطی میری تھی، آپ نے ثانیہ کے ساتھ کیوں کیا ایسا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ ابا آپ اتنے تو بے رحم نہیں تھے، کم از کم اپنی اولاد کے لیے۔ اس کا لہجہ دکھ کی مختلف کیفیات میں کروٹ بدل رہا تھا، تاجور کے دل میں جیسے انی گڑ گئی، سمی کو معلوم پڑ گیا تھا۔ خاموش! حاکم نے انگلی اٹھا کر دانت پیستے ہوئے اس پہ جھپٹنے کی کوشش کی تھی، سمی سہم کر 2 قدم پیچھے ہو گئی، حاکم نے بمشکل زمین پہ ٹھوکر ماری تھی۔
مجھے اگر معلوم ہوتا تم لوگ میری عزت کی دھجیاں بکھیرنے والی ہو تو پیدا ہوتے ہی میں تم لوگوں کو کوڑے دان میں پھینک دیتا۔ اور اس کا دل شک ہوا۔ حاکم کا اگلا زہر اس کے اندر اتر گیا تھا۔ حاکم نے پیچھے کھڑے صدام کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا اور سمی کی کلائی میں ہاتھ ڈالا۔ اب میں دیکھتا ہوں تمہیں یہاں سے کون نکالتا ہے۔ تم نے لوگوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع دیا، میں انہیں تم پر ترس کھانے کی دعوت دوں گا، تمہاری سزا عبرت پکڑنے کی۔ حاکم کا لہجہ انتہائی سرد تھا، تاثرات پتھریلے۔ صدام سمی کو کھینچتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ تاجور نے سمی کو پکڑنے کی کوشش کی، اس کی چیخ و پکار صحن میں گونجنے لگی۔ صبا کے چہرے پہ پرجوش تاثرات تھے۔ حاکم نے تاجور کو کھینچ کر دیوار سے لگا دیا تھا۔ بیٹی واپس نہیں آئی ہے، مجرم آیا ہے قید میں، تمہیں اجازت نہیں ہے اسے ملنے کی، اپنے حصے کا کام تم کر چکی ہو۔ حاکم تاجور کو تنبیہ کر رہا تھا۔ تاجور کی سانس رک گئی تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ صورتحال بھی درپیش آ سکتی ہے۔ سمی کو صدام نے اندر دھکیل دیا تھا۔ صبا ایک بھاری بھرکم تالا لے کر آ گئی تھی۔ سمی نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، وہ پلٹ کر دروازہ بند ہوتا دیکھتی رہی، پھر مکفل ہوتا۔ چاروں سمت تاریکی چھا گئی۔ یہ خبر ننگے پاؤں گلی گلی گھومتی شام تک پورے مثل بہشت میں زد عام ہو چکی تھی۔ وہ واپس اسی جگہ آ گئی تھی جہاں سے نکالی گئی تھی۔ کہانی گھوم پھر کر واپس اسی جگہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ شاید انسان اپنے اصل سے کبھی نہیں بچ سکتا، حقیقت سے نہیں بھاگ سکتا۔ ایک آخری داؤ ہر انسان کو کھیلنا پڑتا ہے، کسی کو انجام دینے کے لیے طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہی رات آ گئی تھی، سمی کے لیے زخم رات، جب شمائلہ نے اسے آگ میں جھونک دیا تھا اور وہ اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دی گئی تھی۔ سنو وائٹ ایک بار پھر شیشے کے تابوت میں قید ہو گئی تھی، ایسے جیسے بیچ کا 4.5 ماہ کا عرصہ کبھی آیا ہی نہ ہو۔ لیکن باقی سب بدل چکا تھا۔ اس دفعہ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہونے والا تھا۔ نہ اماں پہلے کی طرح اسے منظر عام سے غائب کرنے والی تھی، نہ کوئی زندگی کا بڑا سچ اس کی جان بچانے والا تھا، نہ کوئی خضر دستگیر اس کا ہاتھ تھامنے کو منتظر تھا، نہ کوئی ثانیہ اگلی صبح اس کے جرم کی بھینٹ چڑھنے والی تھی۔ اس دفعہ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا، اور جو ہونے والا تھا اس کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ گمان سے دور، توقع سے پرے۔ شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ ہنا کا ٹینشن کے مارے برا حال تھا۔ خضر ہر 5 منٹ بعد اسے کال کر رہا تھا۔ ہاشم بھی آفس سے فوراً گھر لوٹ آیا تھا۔ کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ سمی کہاں جا سکتی ہے۔ ہنا جب نیند لے کر اٹھی تو وہ گھر پہ نہیں تھی۔ خضر کی بے تحاشا کالز دے کر اسے معلوم پڑا کہ معاملہ کیا ہے۔ تب سے اب تک اس کی ٹانگیں شل تھیں۔ اسی وقت اسے اماں جان کی کال موصول ہونے لگی تھی۔ شاید خضر نے انہیں بھی بتا دیا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں کال ریسیو کی۔ ہنا تم کہاں تھی؟ اس کے کچھ بولنے سے بھی قبل اماں جان نے تیزی سے اسے پوچھنا شروع کیا تھا۔ ہنا نے آنکھیں میچی۔ اماں جان، تمہارے ہوتے بھی سمی یہاں کیسے پہنچی؟ بتاؤ مجھے، تمہارے حوالے کیا تھا نا؟ تیش کے مارے ان کی آواز کانپ رہی تھی، وہ خود بھی لرز رہی تھی۔ ہنا بھی لرز گئی۔ یہاں کہاں؟ وہ یہاں آ گئی ہے، مثل بہشت، تمہارے گھر میں گھس کر حاکم اسے کیسے لایا؟ مذاق سمجھ لیا کیا تم نے؟ شکیلہ کی سرزنش نے ہنا کی ساری رنگت اڑا دی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر میں گھس کر؟ نہیں اماں جان۔ ہنا کو شدید صدمہ پہنچا تھا، وہ صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ سخت مایوس کیا تم لوگوں نے مجھے، اب خضر کو یہاں مت آنے دینا، میں معاملہ دیکھتی ہوں۔ وہ اس سے سختی سے کہہ کر رابطہ منقطع کر گئی تھی۔ ہنا کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی تھی، وہ دھپ سے صوفے پہ گر گئی، اس کے اعصاب جھنجھنا ہو گئے تھے۔ اور اب کیا ہوگا؟ جیسا خطرناک سوالیہ نشان۔ اسے اچانک خیال آیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ سمی کا سوچ سوچ کر اس کا دل لرز اٹھا تھا۔ وہ واپس آئی تو تاثرات بدلے ہوئے تھے، وہاں خوف کی بجائے تعصب تھا، مایوسی تھی۔ خضر کی دوبارہ کال آنے لگی تھی۔ ہنا کا دل اپنے بھائی کے لیے بری طرح دکھ گیا تھا۔ خضر، سمی کہیں نہیں گئی، وہ ٹوٹے لہجے میں بول رہی تھی۔ خضر نے بےقراری سے پوچھا، کیا وہ مل گئی ہے؟ ہاں، اپنے ماں باپ کو۔ سوری، وہ بالکل نہیں سمجھا۔ سمی اپنے گاؤں واپس چلی گئی ہے، اس نے پست آواز میں کہا تھا۔ دوسری طرف پل بھر کو سناٹا چھا گیا۔ خضر کے گرد پھندا لگ گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، اس نے سرگوشی کی۔ مری مری آواز میں بے یقینی سے سارے الفاظ مر گئے تھے۔ چوکیدار بابا سے پوچھا میں نے، ایک لڑکا آیا تھا، سمی کو اپنا کزن بتا رہا تھا، اس کے آنے کے بعد سمی بھی چلی گئی۔ خضر، ہنا دکھی لہجے میں بتاتی چلی گئی تھی۔ سمی کی حالت اور اس آگاہی کا سارا راز فاش ہو گیا تھا، پہلی سلجھ گئی تھی۔ اپنی مرضی سے خضر، خود چل کر؟ ہنا کے لہجے میں تکان اتر آئی تھی اور خضر دستگیر کی آنکھوں کے کانچ ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلے گئے۔ سمی چلی گئی تھی، اس نے اسی چیز کا انتخاب کیا تھا جس چیز سے خضر ڈرتا آیا تھا۔ اس نے خضر کو نہیں چنا تھا، اس نے اپنی پہلے والی زندگی چنی تھی۔ وہ اپنا وعدہ توڑ کر چلی گئی تھی، جیسے وہ ہمیشہ کہتی تھی ایک دن وہ اپنا گھر ضرور جائے گی۔ وہ دن آج تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہنا، خضر نے کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد خود کلامی کی تھی۔ اس کے دل کے سارے دیے بجھ گئے تھے۔ اس نے ایسا کیوں کیا ہنا؟ اس نے کبھی مجھے اہمیت نہیں دی، وہ ہمیشہ یہی کرتی آئی ہے۔ خضر کی آواز بھیگی بھیگی معلوم ہو رہی تھی، اور آواز تب بھیگتی ہے جب چوٹ دل کھائے۔ ہنا کی آنکھیں بھی ابلنے لگی تھیں۔
اس نے سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ اکیلے کر لیا، اسے میری ضرورت نہیں پڑی۔ خضر نے فون بند کر دیا تھا، وہ جیسے اسے کہہ کر گئی تھی کہ سب ختم ہو گیا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، سب کچھ باقی ختم ہو گیا تھا، سب کچھ شاید اسی طرح ختم ہونا تھا، سمی بھی، خضر بھی، ان کے بیچ جو رہا تھا وہ سب بھی۔ اچھا جی، تو ایپیسوڈ نمبر 21 ختم ہو گئی ہے، 2 ایپیسوڈ صرف رہ گئی ہیں اور ان 2 ایپیسوڈز میں خضر جائے گا، سمی کو لے کر آئے گا اور اچھی سی اینڈنگ ہو جائے گی۔ یار یہ آخر میں پھر ایک سازش کھیل گیا حاکم، یار کیا ہو گیا؟ کتنی بری بات ہے، اللہ اللہ کر کے سب اچھا ہو رہا تھا، کیا یار مزہ نہیں آیا۔ حاکم بھی نا بڑاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ، کیا کرتے ہو یار، اپنی گائے بھینسے پالو، اچھے بھلے ان کے ساتھ لگے رہتے تھے، کیا فضول میں شیطانیاں تمہارے دماغ میں آتی رہتی ہیں۔ اس بندے کو اتنے موقع ملے ہیں پورے ناول میں خود کو سدھارنے کے، یہ نہیں سدھرا، یہ بڑی ڈھیٹ ہڈی ہے۔ اب اور کیا کہہ سکتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔